गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। कौमी आज़ादी के हीरो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया के खंडरात से जिस तुर्क जमहूरिया की बुनियाद रखी, उससे पिछले माह यानी 29 अक्टूबर को 100 बरस बीत चुके हैं। एंड हैंस टुडे वी विल explore the journey of modern Turkey, or as it is said, Turkiye now, over the past 100 years, from the foundational principles as laid down by Mustafa Kemal Atatürk to the evolving landscape of democracy. Today we will discuss the historical, political and cultural shifts that have shaped Turkiye into the nation it is today. हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हमारे स्पीकर फ़ारूक सुहेल गोंदी साहब के। आप ख़ास तौर पे लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और तबीयत की नासाजी के बावजूद जो है वो आज यहाँ पर अपनी टॉक देंगे। आप जानते हैं ही इज़ अ सीजन एंकर, कॉलमिस्ट एंड राइटर नोन फॉर हिज इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव्स ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज़। तो इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ आप अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें। Although it is a solo talk, we will like to make it an engaging conversation by your active participation. And for it, आपको सिर्फ क्या करना है कि जब क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हाउस ओपन हो, जस्ट रेज योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप जो है अपनी बात कीजिएगा। शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि गुफ्तगू जो है वो मौजू पर ही मरकूज़ रहे। सो नाउ लेट्स वेलकम फ़ारूक सुहेल गोंदी साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक होल का शुक्रिया कि आज एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू के लिए मुझे मौका दिया जो मेरा पसंदीदा नहीं बल्कि मेहनत और मुशक्क़त करदा मौजू है। पिछले 40 साल से मैं 83 से टर्की को पढ़ता चला रहा हूँ और देखता चला रहा हूँ, और तुर्की मेरा फेवरेट मौजू है लिखने में, पढ़ने में, देखने में। और मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि जहाँ मेरा किताब का इल्म मुकम्मल हो जाए, अधूरा रह जाए, तशनगी रह जाए, तो फिर मैं मुशाहदे का इल्म करता हूँ। तो तुर्की को भी मैंने मुताले के साथ स्कूल के ज़माने से, और फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मुताले के इल्म से, मुशाहदे के इल्म से इसका मुताला करना शुरू किया। और मैंने जितना तुर्की देखा वो एक पूरी कहानी है, वो कई किताबों पर मुहित है, तुर्की को देखना और पढ़ना। लेकिन टर्की को जो फैंटेसी थी मेरी तारीख़ पढ़ने की, वो बढ़ती गई। वो ऑटोमन से सल्जूक से प्री टर्क इरा जो उस रीजन का था, फिर तुर्कों की कदीम हिस्ट्री, और फिर टर्की को पढ़ता चला गया। टर्की की डेमोक्रेसी को पढ़ना, टर्की के अंदर सेकुलरिज़म को पढ़ना, टर्की के अंदर दूसरे जो मौज़ूआत हैं, कुर्दिशु और तुर्कों की जो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट थे उनको पढ़ना, कल्चर को, लिटरेचर को देखना, और उनका रीजनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन 9/11 के बाद मैंने अतातुर्क को, जिसको कहते हैं ना, पढ़ने का आगाज़ शुरू कर दिया। जब उसामा बिन लादेन का मामला दुनिया में आया, एक मुस्लिम लीडर के तौर पे लोग उनको समझने लगे, तो मैंने फिर अतातुर्क को तो पढ़ता था। तो देन मेरा एक ख़ास तुर्की के अंदर जो सब स्पेशलाइजेशन का शौक़ पैदा हुआ, अतातुर्क को और पढ़ूं। और फिर वो मेरे सामने जब आप तहकीक करते हैं तो कुछ और व्यू होता है, जब आप पढ़ते जाते हैं गहराई में तो नया व्यू बनता है, वो फिर बनता जाता है। वो आप जितने भी 1000 साल भी उम्र हो तो पढ़ते जाते हैं। तो टर्की जो है, जो पाकिस्तान में मैं कॉन्शियसली ये चाहता था कि टर्की को लोग जानें। मेरे से शायद सिर्फ 2 या 3 बंदों ने इन 30-40 सालों में सवाल किया कि आपने 80s में टर्की में लिखना शुरू किया, तो क्या आपको पता था टर्की इमर्ज करेगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली? मैं कहा जी मुझे अंदाज़ा था पूरा, चूँकि मैं पढ़ता था। तो पाकिस्तान में टर्की लोगों का मौजू बना ड्रामों के ज़रिए, फिर इश्क़ ममनून, फातिमा गुल, एक बिल्कुल रोशन ख्याल, फिर तुगरल, फिर पाकिस्तान में टर्की फ़ैशन भी हो गया। अब तो जूतों की दुकानों का नाम भी टर्की है, शवारमों का नाम भी है। लोग अपने नाम पहले अल पाकिस्तान जैसे लिखते थे,
العربی سے جوڑتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں بچے بچیاں ترک بھی لکھتے ہیں اپنے آپ کو, پھر کہتے ہیں جی میری نسل لبو. مجھے بھی کہتے ہیں, میرے دادا جی کوئی ترکی سے آئے تھے 1000 سال پہلے. تو لیکن جو ٹرکی یہاں متعارف ہوا ہے پچھلے 7-8 سال میں ایک لفظ میں کہوں گا اس سے 100% مختلف ہے. جس ترکی کو یہاں ہر سطح پہ, ریاست کی سطح پہ, سیاست کی سطح پہ, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, سوشل میڈیا میں جو پورٹرے کیا گیا ہے, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ اپنی قوم کو گمراہ نہ کریں, انہوں نے گمراہ کیا. مثلا یہاں پر بالکل عام تھا معاہدہ لوزین جو ہے وہ 2023 میں یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے. میں معاہدہ لوزین پہ گفتگو کرتا تھا ولاگ کے ذریعے, تو 303 لوگ دیکھتے تھے. عمران ریاض صاحب معاہدہ لوزین پہ گفتگو کرتے تھے, شام تک 7 ملین اور 7 دعائیں ہوتی تھی سلطنت عثمانیہ بحال ہو جانی ہے. اور میرے ساتھ بڑے بڑے افسروں نے جو 22 گریڈ کے ہیں, نہیں گوئندی صاحب کوئی غلط فہمی ہوگی. میں کہا مجھے تو غلط فہمی نہیں ہو سکتی, آپ کو ہوگی. مطلب جو بہت پڑھی لکھی کلاس ہے, انٹلیکچوئل بھی. میں نے کہا آپ نے معاہدہ لوزین خفیہ, ایسا کوئی خفیہ نہیں ہے. انہوں نے معاہدہ لوزین سیلیبریٹ کیا کہ ہماری, میں نے ایک لفظ میں کہتا تھا وہ آزادی کا معاہدہ ایک نئی ریاست کا. اور اس کو آپ ایک بالکل سادہ سا, ایک سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے, ایک نئی ریاست کی بنیاد عوام نے رکھی ہے, وہ کوئی اوپر سے. پھر ایک اور بڑا کانسیپٹ تھا, میں ذرا کھل کے بات کرنے والا ہوں. جب مجھے ٹرکی کا انٹرسٹ ہو رہا تھا 80s 90s میں چونکہ لیفٹ کی بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو میرا فرقہ کوئی نہیں ہے لیفٹ میں, نہ میں مارکسسٹ ہوں, نہ میں اسٹالنسٹ ہوں, نہ میں ٹروٹسکائٹ ہوں, نہ میں ماؤسٹ ہوں, میں لیفٹسٹ ہوں. تو اکثر میں دیکھتا تھا موضوع ترک کے بارے میں جو ایک ہیٹڈنیس رائٹ ونگ کی تھی وہ لیفٹ کی بھی تھی. وہ مجھے اب آ کے راز کھلا 10-12 سال پہلے کہ وہ جو سوویت یونین کی ہیٹڈنیس یا روس کی ہیٹڈنیس تھی نا ٹرکی کے بارے میں, وہ ہیٹڈنیس یہاں کا جو پرو سوویت لیفٹ تھا وہ رکھتا تھا, پرو چائنا نہیں. کیونکہ میں ایکٹیو ہوں سیاست میں رہا بچپن میں, تو میں نے پھر وہ دیکھا. اسی طرح جیسے قائد اعظم کے بارے میں لیفٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, جب لیکن ڈنڈا زیادہ پڑا تو 11 اگست کی تقریر شروع ہو گئی کہ وہ 11 اگست کے چھتری تلے کہتے ہیں جی قائد اعظم نے یہ فرمایا. جیسے پیپلز پارٹی کے خلاف سارا لیفٹ ہوتا تھا, میں اس میں رہا. جب زیادہ ڈنڈا پڑا دہشت گردوں سے تو وہ پیپلز پارٹی کے لبرل تھاٹ کے نیچے اکٹھے ہو گئے, وہ لبرل ہو گئے ہیں. یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو کہ یہ جو تھیوری میں ہوتا ہے پریکٹس میں کچھ اور ہوتا ہے. تو ٹرکی کا یہ جو 1923 سے 2023 تک کا سفر ہے, ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو سیکولر موومنٹ ہے ٹرکی میں, یہ اتا ترک کے جنم سے بھی پہلے کی ہے. اور یہ جو لینگویج ریفارم ہے وہ نہیں جو یہاں بتائی گئی, اور یہ بھی اس سے پہلے کی ہے. ان کا ایک دور ہے تنظیمات کا دور, ریفارمز جو آٹومن امپائر کے آخری زوال کے سالوں میں 1839 میں شروع ہوئی تنظیمات. اس کو بولتے ہیں گلہانے کا ریفارم, جو گلہانے پارک جو آپ ابھی بھی جائیں سلطان احمد سے نیچے کی طرف ٹرام جاتی ہے تو ایک پارک ہے, ہمارے لوگ وہاں تصویریں کھنچوا رہے ہوتے پڑھے لکھے, ایتھے پتہ نہیں کیڑا بوت لگ گیا ہے وہاں. وہ ترکی میں پہلا اتا ترک کا جو اسٹیچو ہے وہ گلہانے پارک میں لگا جب اتا ترک نے انقلاب کر لیا. پھر اتا ترک کا ایک امیج یہاں یہ تھا کہ وہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تھا, وہ کوئی اوپر سے اس نے کو ڈیٹا کیا مشرف کی طرح یا ضیاء الحق کی طرح, اور اس نے سیکولرزم. مثلا پاکستان کے ایک بہت بڑے انگریزی میں لکھنے والے کالمسٹ ہیں, دانشور ہیں, اینکر ہیں, سیاستدان بھی رہے ہیں. انہوں نے 8-10-15-10 سال پہلے کالم لکھا حمایت میں تو مولوی مار دیے, بحری جہاز میں پھینک دیے. وہ مجھے کراچی کے ایک لٹریری فیسٹیول میں ملے, تو وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہے, میں کہ جی آپ اسٹالن کا ذکر کر رہے ہیں, اتا ترک کا تو نہیں کر رہے. اعتزاز صاحب بیٹھے تھے, میں ذرا وہ جس کو پنجابی کہنا جملہ جٹ, نہیں وہ یوں. میں کہا جی آپ اتا ترک کے خلاف ہیں. نہیں میں نے تو حمایت میں لکھا ہے. میں کہا یہ تو ان کے خلاف جاتا ہے کالم. مجھے ہسٹری میں دکھا دیں کب انہوں نے مولوی مارے, کون سا بحری جہاز تھا جس میں ڈال کے سمندر میں ڈبوئے. مطلب خبر چھپتی تھی, اخبار چھپتے تھے 1923 میں. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا تھا اتا ترک کے بارے میں جو سلفیوں نے کیا اصل میں, اور جو بہت اہم بات ہے جو ویسٹ نے بھی کیا. اتا ترک کی جو کنٹریبیوشن صرف لینگویج ریفارم پر اگر آپ پڑھ لیں تو اس کو نوبیل ملنا چاہیے تھا. یہ مجھے ایک گورے نے کہا, اس پر کوئی فلم نہیں بنی. سیکنڈ ورلڈ وار پر آپ فلمیں دیکھتے ہیں, فرسٹ ورلڈ وار پر دیکھتے ہیں,
9/11 پر دیکھتے ہیں، اس نے جو 7 جنگیں لڑی ڈیفینس کے لیے، اس پہ کوئی ویسٹ نے فلم نہیں بنائی، کوئی ڈرامہ نہیں بنایا۔ اتا ترک کا جب تک ہم ہسٹری نہیں پڑھیں گے ماڈرن ہسٹری نہیں پڑھی جا سکتی۔ اتا ترک ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا جب وہ چنک قلعے میں تعینات تھا، کمانڈر تھا، اور چنک قلعے پر جب حملہ کیا درہ دانیال پہ ترکی کو زیر کرنے کے لیے 1915 میں، تو وہ اس درہ دانیال، چھوٹا سا درہ جس کے اندر سے بحری جہازوں نے اینزیک آرمی بنائی، الائیڈ نیٹو اس وقت کی، اور ہندوستان سے بھی برٹش انڈین آرمی گئی، مصر میں ان کو ٹریننگ دی گئی، اس جنگ کا ڈیزائن چرچل نے کیا تھا۔ چرچل نے، اس کرنل کے پاس ایک فوجی بھاگا آتا ہے، یہ فلمی کہانیاں نہیں ہیں، کسی مولانا کی تقریر نہیں ہے، تو اس نے کہا دشمن نے حملہ کر دیا، تو اس نے کہا دشمن حملہ کرے تو بھاگتے ہیں؟ ادھر اس نے ایک دنیا کی شارٹسٹ سپیچ کی، آئی ایم ناٹ آرڈرنگ یو ٹو فائٹ، آئی ایم آرڈرنگ یو ٹو ڈائی، اور وہ وہاں لڑا، اور وہ خاموش مجاہد بھی نہیں تھا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، چونکہ 1923 سے پہلے اگر 1915 کو نہ پڑھیں تو اتا ترک کو 1915 میں اس کا ظہور ہوتا ہے ایز اے لیفٹیننٹ کرنل، وہ جنگ جیتتا ہے، چرچل کا بنایا ہوا سارا ملٹری پلان، وار پلان نابود کرتا ہے۔ وہ درہ دانیال میں وہ بحری جہاز آج بھی ڈوبے ہوئے، ہمارے ٹورسٹ کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دنیا کا لارجسٹ وار میوزیم ہے، اور دنیا کی بڑا قبرستان ہے جہاں پر مسلمان، یہودی، عیسائی، سکھ سارے دفن ہیں۔ ہمارے فوجی بھی وہاں دفن ہیں جو برٹش انڈین آرمی میں خوشاب کے، چکوال کے، لکھا ہوا ہے ان کا نام، جو یہاں سے جہاد کرنے گئے تھے آٹومن امپائر توڑنے کے لیے، اور اتا ترک نے اس کو رجسٹ کیا، وہاں سے وہ پاشا بنا، اس کو مصطفیٰ کمال پاشا کا لقب دیا گیا۔ پاشا پھر ترپولی میں لڑا۔ علامہ اقبال کی جو نظم رسالت مآب ہے، وہ جو ترپولی سے خبر ان کو آتی ہے ایک امید کی، یہ جنگ بھی، اور یہ جنگ ایسے لڑا کہ آپ فلمیں لگتی ہیں ہالی ووڈ کی، کہ جیسے وہ لیبیا گیا اور پھر اس کی آنکھ وہاں شہید ہوئی۔ اس کے بعد اس نے 7 جنگیں لڑیں۔ ہی واز اے واریر، ہی واز اے کمانڈر، اور 7 جنگیں لڑتے لڑتے جب آٹومن امپائر کا زوال ہو رہا تھا، آٹومن امپائر کا زوال 150-200 سال ہے، ہمارے تو عروج ہی دکھایا جاتا ہے نا کہ وہ سلیمان علی شان کا، لیکن زوال نہیں پڑھایا جاتا، اور اس کے اسباب نہیں پڑھائے جاتے، اور وہ سب یہاں ماشاءاللہ بڑے روشن خیال پڑھنے والے لوگ ہیں کہ اس زوال کی جو انتہا تھی، جیسے میں نے کہا 1839 میں پہلی ریفارم ہوئی، اور ریئلائز کر رہا تھا آٹومن امپائر کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سیکولر ریفارم تھی، سیکولر عدالتیں بنائیں، سیکولر سکول، لیکن ایک محدود حد تک، اس کو ریفارمسٹ دور کہا جاتا ہے، ناٹ ریولوشنری تنظیمات کا ترکی میں ہی ترجمہ کیا جاتا ہے ریفارمسٹ۔ جب اتا ترک فیصلہ کرتا ہے 1919 مئی میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، میری اس کتاب میں ہے تو یہ ٹریولاگ، اصل میں ٹریولاگ ایسے ہی ہوتا ہے، اردو میں جیسے لکھے گئے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ ٹریولاگ نہیں ہوتے، تو میں نے اپنی اس کتاب میں چونکہ لکھنا تھا تو میں نے کہا چلو اسی بہانے تاریخ پڑھائی جائے، سفر نامے۔ تو جو وہ فیصلہ کرتے ہیں نا ترک، 1,46,00,000، یہ میں نے پوری فگر دی ہیں، 1,46,00,000 1,46,29,000 ترک تھے جب آٹومن امپائر وائنڈ اپ ہو رہی تھی، صرف ترک، اور یہ ملے جلے ترک ہیں۔ یہاں بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی، کائی قبیلات فلاں، یہ بالکل ایگزیجریٹڈ افسانوی تاریخ، آپ کو ڈراموں سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ڈراموں سے ہسٹری نہیں ہوتی۔ تو استنبول میں برطانیہ کی عدالتیں تھیں، برطانیہ کی فوج مارچ کرتی تھی، آٹومن سلطان برطانیہ کا یرغمال تھا۔ جب میں نے اور ہسٹری پڑھی تو مجھے بہادر شاہ ظفر بہت بڑا ریزسٹنٹ ایمپرر لگتا ہے، کہ اس کا تو ٹرائل ہوا تھا کہ تم باغیوں سے ملے ہوئے تھے، اور یہ حقیقت ہے۔ میں تو بڑا، چونکہ ہمیں جو ہسٹری لیفٹ نے بھی، ہم چونکہ ہمارا جو بنیاد پرستی ہے نا وہ پوری سوسائٹی کے اندر ہے، لبرلز میں بھی ہے، ہم ریشنل نہیں ہو کے سوچتے۔ جیسے معذرت کے ساتھ موضوع سے میں یونینسٹ کا بھی اب کسی حد تک مداح ہوں کہ ہمیں وہ بھی غلط پڑھایا گیا کہ یونینسٹ نے یہ کیا، تو یونینسٹ نے جو ریفارمز کی وہ نہیں ہم دیکھتے کہ انہوں نے کیسے پنجاب کے چھوٹے کسانوں کو بچایا، اور اس کا پڑپوتا یونینسٹ پارٹی والے کئی ہیں، طارق علی۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو جو
پھر اتاتürk کا جو ظہور ہوتا ہے اس پاشا کے بعد، اس جنگ کے بعد، وہ ہوتا ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس کو میثاق ملی کہتے ہیں ٹرکش ہسٹری میں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ 23 جولائی 1919 کو جو کاظم کارا بیکر تھا کور کمانڈر ایسٹرن ارض روم کا، وہ کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، ہماری سلطنت کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. سلطان جو ہے وہ یرغمال ہے، وہ ہر معاہدے پہ معاہدہ کیے جا رہا ہے. ایک طرف سے روس لے رہا ہے، ایک طرف سے اٹلی لے رہا ہے، ایک طرف سے فرانس لے رہا ہے، ایک طرف سے برطانیہ گھس آیا ہے. یہ جو آج آپ غزہ کے ایشو میں پڑھ رہے ہیں مینڈیٹ، کہ یہ فرینچ مینڈیٹ تھا، یہ برٹش مینڈیٹ، اس کے اندر سے امپائر نئی مملکتیں بنانی تھی انہوں نے. ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. تو ایک کمانڈر بلاتا ہے، اس کا نام ہے کاظم کارا بیکر. وہ مصطفیٰ کمال پاشا کو کہتا ہے کہ آپ آؤ، یہ بہت ڈیسائسو وقت ہے، اور یہ آٹومن امپائر ہے. یہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی لشکر طیبہ نہیں تھی کہ کوئی جہاد کر رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر پہ. یہ ایک ریگولر آرمی تھی، اور اس آرمی کے اندر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، ینگ ٹرکس کی موومنٹ تھی، جیسے ان موومنٹس کا ذکر کیا، اور سیاسی دھارے تھے. وہ ارض روم آتے ہیں. ارض روم کے مکان میں 56 لوگ ترک، اس میں لکھا ہے 56 سپوتوں کا شہر ارض روم. وہاں پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ 23 جولائی سے 14 اگست تک ایک کانفرنس کرتے ہیں ڈیموکریٹکلی. یہ فوجی، چونکہ ایک ہی ادارہ آٹومن کے پاس پڑا تھا، یہ فوجی ادارہ جو بچا کچھا تھوڑا، باقی تو ساری فوج اس کی برطانیہ کو سلامیاں پیش کر رہی تھی. وہ آٹومن جہاں اس کی ویڈیو چلتی ہیں جی، اس نے یوں جی خرات بانٹ دی، رات کو نکلتا تھا، آخری سلطانوں کی کہانی معذرت کے ساتھ. یہ 56 سپوت جو ہے نا، اور اتاتürk ایک ینگ آدمی تھا. جب اس کی ڈیتھ 1938 میں ہوئی تھی تو وہ 58 سال کا تھا. یہ سیمسن سے گھوڑے پر چلتا ہے، ارض روم آتا ہے جو مشرقی ترکی کا شہر ہے، آرمینیا، جارجیا، ایران کے قریب. وہاں 56 سپوت ایک مکان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں یہ کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کانفرنس کو کہتے ہیں میثاق ملی. 1.5 صفحے کا ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے. اس کا میں آپ کو 4 پوائنٹ تھے صرف. وہ میثاق ملی آپ نیٹ سے اتار سکتے ہیں، چنا صاحب بڑے ریسرچر ہیں. پہلا، مادر وطن کی ساری ہماری اور اس کی تقسیم ناقابل قبول ہے. اب یہ میسیج ہے نا کہ تقسیم ہو رہی ہے. سیکنڈ، قوم از خود، قوم فوج نہیں، قوم از خود اس کا دفاع کرے گی، اور ہر غیر ملکی جلگار کے خلاف مزاحمت کرے گی. یعنی کہ ہم مزاحمت کریں گے. آٹومن تو نہیں مزاحمت کر رہا تھا جو بچا کچھا تھا. تیسرا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے عوام کی طاقت استعمال کریں گے. عوام کی طاقت، یہ فوجی جرنیل کہہ رہے ہیں، اور سب سے اوپر عوام ہے، جس کو طاقت کا سرچشمہ ہم عوام کہتے ہیں یہاں. چوتھا، مینڈیٹ یا پروٹیکٹریٹ، یعنی بریکٹ میں اردو میں لکھا ہے تقسیم اور بیرونی طاقتوں کے مرہون منت علاقے کسی طور پر قبول نہیں. آخر میں ہے ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا مر جائیں یا غلامی قبول کر لیں. دین دے ڈیسائیڈڈ اے ڈیموکریٹک اسٹرگل. پیرلل اسمبلی بنتی ہے انقرہ میں، وہ اس کو کہتے ہیں ملی کانگریس، اور ساتھ جنگ لڑتے ہیں اتاتürk. اور اتاتürk کہاں رہتا ہے؟ وہ جس کو یہاں پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں واٹس اپ آتے ہیں نا، روز مینو پڑھا رہے ہیں لوگ، کہ وہ جو حجاز برلن روڈ ٹرین تھی جو کہ ڈیفنس ٹرین تھی، اس کو کہتے ہیں حاجیاں دے واسطے بنائی سی. وہ جو ڈیفنس ٹرین جرمنی چونکہ ایمرجنگ پاور تھی، اس کا ریلوے اسٹیشن انگورا، جس کا نام اب انقرہ ہے، اس کے ریلوے اسٹیشن کے گارڈ کے گھر میں یہ جو فوجی کمانڈر اور متوازی حکومت کا سربراہ اتاتürk ہوتا ہے. اور اس میں وہ دعوت دیتا ہے، آؤ کہ سارے آؤ مل کے ہم اسٹرگل کریں، وار آف انڈیپینڈنس. تو یہاں ہمارے ایک وزیر اعظم ابھی ہوئے ہیں، پہلے وہ وزیر اعلیٰ تھے، ترکی گئے، تو میں نے انہیں کہا کبھی خلافت موومنٹ نہ کہنا وار آف انڈیپینڈنس میں آپ کی سپورٹ دی. انہوں نے میرے سے بریفنگ لی تھی، اس کے بعد وہ خود ہی ماشاءاللہ کافی عقل مند ہو گئے ہیں. تو وار آف انڈیپینڈنس، اس وار آف انڈیپینڈنس میں اس نے ایک اسمبلی بنائی تھی انقرہ میں.
ایک اسمبلی بنا کے اس نے کہا ہم ریپبلک بنائیں گے, ہم جنگ لڑیں گے. جنگ لڑتے ہیں, میں آپ کو 3-4 ذرا واقعات سناؤں گا, پھر یہ سارے موضوع کو میں سمیٹوں گا, آپ بے شک جتنے مرضی سوال کریں. وہ جنگ لڑتا ہے اور اچھا خاموش مجاہد نہیں ہے. ارض روم جانے کے لیے جب ارض روم یونانی فتح کر, ادھر سے جنگ ہو رہی ہے, ادھر یونان آ رہا ہے, 3 دن گھوڑے پر بیٹھ کے گیا, سویا نہیں ہے. یہاں لانگ مارچ علماء کرام لا رہے تھے, پاسبان نے تحفظ رسول کا میں نے یاد ہے, تو پتہ چلا جی گجرانوالے میں رک گیا, کڑھائی گوشت کھان لگ گئے, تھک گئے ہیں. خبریں آ رہی تھی, ہاں سچ بات ہے, 3 دن گھوڑے پر سویا نہیں ہے. آپ پیٹرک کنراس کی کتاب پڑھیں. اینڈ ہی واز اے فائٹر, خاموش مجاہد بھی نہیں ہے کہ جی وہ GHQ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ فرنٹ پہ لڑتا تھا. ارض روم گیا اور اس نے جنگ لڑی اور جیتی. جنگ لڑنے والے کی سٹیٹمنٹ فوجیوں کی یہ تھی کہ عوام کی جتنی وار آف انڈیپینڈنس تھی اس کی 2 طاقتیں تھیں, کسان, ترکوں کے کسان اناتولیا کے, اور بولشوک کا دیا ہوا اسلحہ اور پیسہ. یہ آج تک یہاں میں نے کامریڈوں سے نہیں تھا سنا, پوری عمر میں کامریڈوں میں رہا ہوں, بڑے بڑے پڑھے لکھے, جو میں نے تحقیق کی, بولشوکس نے وار آف انڈیپینڈنس میں اتا ترک کی جنگ کی آزادی کی جنگ میں اسلحہ دیا اور پیسہ دیا. آپ جب جاتے ہیں تقسیم میں تو ایک اسٹیچو دیکھتے ہیں, میں نے اس کا بھی ذکر کیا, بڑے لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں. میں اس دن کھڑا 1 گھنٹہ کسی کا انتظار کر رہا تھا, تو میں لوگوں کے کمنٹ سن رہا تھا, پاکستانی چلے یہاں بھی تصویر بناتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, پڑھ کے بھی نہیں جاتے, کیا کون ہے یار یہ بت شت بنے. ادھر اس کے اسٹیچو 2 ہیں. یہ جب جنگ جیت گیا, مملکت بن گئی, اس اسٹیچو میں ایک اتا ترک نے یونیفارم پہنا ہے, ایک میں سیویلین کپڑے ہیں, خود بنوایا میورل اس اٹیلین سے. ایک اس نے کہا میورل میں اسٹیچو میں سوویت ایمبیسیڈر کا مجسمہ بھی بنائیں جس نے ہمیں سپورٹ کیا, وہ روسی سفیر, سوویت سفیر کا مجسمہ ہے. وار آف انڈیپینڈنس لڑتے, دوملو پنار کی جنگ آخری جنگ تھی. یونان 700 کلومیٹر لمبی حصار بنا کر جنگ لڑ رہا تھا. میں دوملو پنار گیا ہوں, وہ ایک عجیب و غریب منظر ہے, اس پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور وہاں اس کی یادگاریں ہیں. میں نے وہاں سے, اچھا ان لوگوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کو, لوگ جذباتی سی دیکھتے ہیں. آئس کریم پھڑندہ تماشا میں دیکھتا ہوں بہت چلتا ہے یہاں, وہ اس کو بڑا علم سمجھتے ہیں کہ میں نے آئس کریم نہیں پکڑی. پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ, میں نے ایک معذرت کے ساتھ کہ آئی جی صاحب کو دیکھا تو غراللہ یونیفارم کھچوا کے ادھر تلوار کھچوائی تھی. میں نے ان کو کہا آپ آئی جی ہیں یار, رہے اس ملک میں, بڑے رسپیکٹیبل ہیں, یہ تو ایک بالکل جوکر والی حرکت لگتی ہے کہ آپ ایک غرال کی یونیفارم ٹورزم میں جا کے پہنے. تو وہ شوق, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں لگ بھی رہا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوملو پنار میں ذرا یہ ہسٹری اس لیے بیان کر رہا ہوں واقعاتی, ویری انٹرسٹنگ, کہ واٹ از اتا ترک, کس قسم کی سیلف نگیشن والی پرسنالٹی تھی. اور اس نے جب آخری جنگ دوملو پنار کی جیتی, کوئی اسلحہ نہیں تھا, پسماندہ سی فوج تھی یونان کے پیچھے. انہوں نے بیزنطینین امپائر کی دوبارہ بحالی کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ آیا صوفیہ کو ہم دوبارہ چرچ بنا کر, ہم یہاں سے جو وہاں بیٹھتا ہے اپنا, بیٹھتا تھا آٹومن پیریڈ میں, ابھی بھی ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں, کہ جو وہاں پہ آرتھوڈکس ان کا سینٹ بیٹھتا ہے اس کو بحال کریں گے. جنگ جیتا ہے, یہ ایک فور فرنٹ سے آتا ہے, تو اتا ترک کے جرنیل ایک کہتا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, سرنڈر ہونے لگا ہے. یہ فال آف ڈھاکہ سے بڑا سرنڈر تھا, جو یونانیوں کا سرنڈر. جرنیل پکڑے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جرنیل, سپاہی نہیں, فوجی نہیں صرف. وہاں پر اس کے فوجی جرنیل افسر ایک یونانی جھنڈا بچھا دیتے ہیں. بہت بڑی جنگ ہے نا, آپ جنگیں قومی جنہوں نے لڑی ان کو پتہ ہے, ہم نے قومی جنگ کوئی نہیں لڑی, ویتنامیوں سے پوچھیں, ترکوں سے پوچھیں. جھنڈا بچھا دیتے ہیں. وہ جنگ جیتنے والا, لڑنے والا جرنیل کیا کہتا ہے, ریموو دس فلیگ آف گریس. وہ لفظ پڑھنے والے ہیں کہ یہ یونان کا جھنڈا اٹھاؤ, یہ قابل احترام ہے, اس قوم کا احترام ہے, یہ اس کی توہین ہے, میں اس کے اوپر نہیں چلوں گا. ہر قوم کی عزت اپنی جگہ, ہماری فتح اپنی جگہ. اس کو وائنڈ اپ کرواتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں سائن کروں گا. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. اور وہ جو میں اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں, رابرٹ فسک نے کہا 20ویں صدی کی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے. 20ویں صدی کی کہتا ہے سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے. آپ وہ جو میں نے کہا 1915 میں وہ جو کرنیل اتا ترک
جہاں سے مصطفیٰ پاشا بنتا ہے ابھی عطا ترک نہیں، جہاں وہ 1.5 لاکھ فوجی مارے جاتے ہیں اور وہ خندق میں لڑتے ہیں، پرانی اسٹریٹجی ہے جنگ کی، آمنے سامنے. وہاں پر وہ جب اس ملک کا بے تاج بادشاہ بنتا ہے تو وہ بڑی سی یادگار بنواتا ہے اور اس پر کیا لکھتا ہے کہ یو جانیز اینڈ محمد، کہ تم جانیز اینڈ محمد اپنی سرزمین سے جنگ لڑنے آئے، غیر ملکیوں کو کہہ رہا ہے، کرسچنز کو، یہودیوں کو، ہمارے ہندوستانی مسلمان اور غیر مسلمانوں کو، تم محمد جو اپنی سرزمینوں سے یہاں جنگ لڑنے آئے اپنی مادر وطن سے، آج محمد کے ساتھ یہاں دونوں شہید ہو، امن کے ساتھ یہاں دفن ہو، تم دونوں پر سلامتی ہو. یہ فاتح کہہ رہا ہے، 7 جنگوں کا فاتح، سلطنت کا بانی نہیں. پھر وہ جب نئی سلطنت بنتی ہے، وہ اسمبلی جو ہے، وہ اسمبلی پیچھے ایک اس کے ہوتی ہے، جو پوری ایک پیرلل اسمبلی ہوتی ہے. اس کے اندر وہ جو آٹومن اسمبلی کے لوگ ہیں وہ آ کے جوائن کرتے ہیں. جنرل جمال گرسل آتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر آپ میری ایک کتاب پڑھ لیں سے ٹرکی کا ہسٹری، میں نے حصہ اس میں کافی کچھ لکھا ہے. تو وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک نئی قوم، سلطنت عثمانیہ ایک قوم ہے نا. جب پاکستان بن گیا تو پاکستان، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، تو ہماری کئی چیزیں ڈیوائیڈ ہونی تھی. وہ کل میں نے بتایا تھا، ڈاکٹر مبشر نے کہا وزیر خزانہ کو چین کا سفیر آ کہتا ہے جی آپ کے پیسے تو ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. ایک سلطنت عثمانیہ تھی، اس کے ساتھ دنیا کے معاہدے تھے، وہ ختم ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے نئی ریاست بنا لی ہے، ماڈرن ٹرکی. ماڈرن ٹرکی جب بنتا ہے تو جو غازی عصمت انونو ہوتا ہے وہ معاہدہ کرتا ہے برطانیہ کے ساتھ لوزین میں. اس معاہدے کے لیے بے چین ہوتا ہے. پیٹرک کینراس کی کتاب پڑھے، کتنا بے چین ہے کہ ہماری اس ریاست کو مانے اب دنیا. وہ ہے معاہدہ لوزین. وہ جو معاہدہ لوزین کر کے تھا اس کا جشن ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کی سرحدیں مان لی گئی ہیں، اور اس میں سے اور لے لیتا ہے. یہ جو جتنا ہٹائے کا علاقہ ہے، جو عرب سیریا کے ساتھ جڑا ہوا عراق تک کا عرب خطہ ہے. آپ کو پتہ ہے 5% سے زیادہ عرب رہتے ہیں قدیم عرب ترکی میں، صرف ترک نہیں رہتے نہ کرد. تو معاہدہ لوزین ہوتا ہے. پھر 1921 کے بعد یہ جنگ جیتتا ہے، فوجیں غیر ملکی واپس جاتی ہیں. 1923 اکتوبر کو ریپبلک بنایا جاتا ہے. تو جو ریاست ہے، اس ریاست کا جو ڈھانچہ بنتا ہے وہ 6 کمالسٹ ایروز پر ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آج بھی ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو کمال کلش دورولو تھے، ابھی وزیر اعظم کے صدر کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کی جماعت کا آپ دیکھیں گے تو 6 ایروز ہیں. یہ اس نئی ماڈرن سٹیٹ کے 6 ایروز ہیں. کمالزم اس کا نام ہے. پہلا ایرو ہے ریپبلکنزم، یعنی کہ لوگوں کی حکومت، نہ کہ فرد واحد کی حکومت. دوسرا ہے پاپولزم. تیسرا ہے ریفارمزم. چوتھا ہے نیشنلزم. پانچواں ہے اسٹیٹزم. چھٹا ہے لائلکزم. سیکولرزم. 2 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. سیکولرزم، ریاست کا، سیاست کا، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آٹومن امپائر کی فیلئر کا جو لیسن ہے ترکی میں، ترکوں کے ذہن میں ہے، وہ اسلامسٹ ہو یا سیکولر ہو، وہ ریاست کو سیاست سے، میں اسلامی بھی کہہ رہا ہوں، ترک اسلامی علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں. لائکلزم اس کو بولتے ہیں، سیکولر. دوسرا نیشنلزم، اور وہ ایک ماڈرن ریاست بناتے ہیں. آج بھی اگر صدر طیب اردوان جیسا طاقتور صدر یہ کہے کہ میں الیکشن میں جی میں اچھی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تلاوت بڑی میں نے یہاں مشہور ہوتی ہے، میں اسلام کا بول بالا کروں گا، اللہ کے نام پر مجھے ووٹ دے دو، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ قانون کی پاسداری بھی ہے اس حوالے سے. تو ریاست کی علیحدگی ہوتی ہے مذہب سے اور سیاست کی. لوگوں کو مذہبی، اچھا یہ بھی پروپیگنڈا ہے جی، تالے لگا دیے گئے. ہاں یہ انہوں نے کیا. ان کے بعد عصمت ایک ریڈیکلزم تھا کہ اذان مقامی زبان میں بھی تو ہو سکتی ہے نا. اب یہ علماء کرام کا کام ہے، وہ جائز ہے نہیں جائز مجھے نہیں پتا. اذان کا آغاز اسلام میں کب ہوا؟ آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسے ریڈیکل اپروچز بھی تھیں، لیکن انہوں نے پابندی کیا لگائی. ابھی تک ہمارے جو زائرین جاتے ہیں کونیا میں، وہاں سجدے کرتے ہیں تو ان کو اٹھانے والے محافظ ہوتے ہیں، سجدہ کرنا ممنوع ہے. چونکہ جو توہم پرستی تھی آٹومن امپائر کی زوال میں، جہالت کے ساتھ توہم پرستی تھی. توپوں کو وہ تعویذ باندھتے تھے، جیسے آج کل ہم دعائیں مانگتے ہیں کرکٹ جیتنے کے لیے، سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں فلسطین کے لیے. وہ میرے واٹس ایپ گروپ میں آتی ہیں، میں نے اتنے لاکھ دعا مانگ لی. بڑی بڑی امیر خواتین ہیں، میں کہنے اتنے لاکھ روپے بھیج دے وہاں.
دعا جو میرے کو کرا رہے تسی بھی پڑھو 2 لاکھ خری. میں کہا جی میں تو عمل پہ یقین رکھتا ہوں, ان کو تو پیسہ چاہیے, فلسطینیوں کو روٹی چاہیے. تو انہوں نے کہا جو اتا ترک کی ریفارمز تھیں جیسے 6 تھے, اس میں اسٹیٹزم میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا کا سیکولر نیشنلسٹ ریاستی ڈھانچہ تھا جو برقرار ہے, جو کامیاب ہوا. اس میں اس نے کہا کہ ریاست کے کنٹرول میں ایک کنٹرولڈ اکانومی چلی. اٹس ناٹ اے سوشلسٹ اکانومی, کیپٹلسٹ اکانومی, کہ ریاست کے کنٹرول میں کچھ چیزیں رہیں. اتا ترک نے خود جا کے انڈسٹری لگوائی. آج بھی دنیا کا یہاں آپ دیکھتے ہیں پاشا باچے کمال کا گلاس ہے, اس نے کہا شیشے کی انڈسٹری لگائیں فلاں, خود گیا. وہ تو میں کہتا ہوں, میں تو اس کو جب پڑھا تو مجھے کئی بڑے بڑے لیڈر تو بونے لگنے لگے. اتنا ویژن. مجھے اس دن ایک رائٹ ونگ اسلامسٹ انٹلیکچوئل اسکال پبلشر کہتا ہے جو اردوان کا حمایتی ہے, کاش میں اس کو ریکارڈ کرتا, وہ دوسرے والا نہیں, کہتا ہے واٹ اے جینیس مین, یو نو مسٹر فاروق, ہی ڈیسائیڈڈ امیجیٹلی وین ہی, آپ کو پتہ ہے ایک خلیفہ اس کے دور میں بھی رہا, آخری خلیفہ, اس نے منع نہیں کیا, اس نے کہا جاری رکھیں. اس نے کہا he was sitting with his comrade, suddenly he announced we have to announce a republic, no more خلافت. یہ کہتا ہے. اور اسی طرح اس نے لینگویج ریفارم کی. آج کی ترکی کی ترقی میں لینگویج ریفارم ہے, اور میں آپ کو 1-2 بڑی اہم معلومات دوں, آپ کے یقیناً نوٹس میں گے. آٹومن زبان اور ترک زبان 2 علیحدہ زبانیں ہیں. آٹومن کی زبان اشرافیہ کی زبان بن گئی تھی جس میں فارسی اور عربی انفلوئنس تھا. فارسی رسم الخط تھا. اس سے پہلے کون سا رسم الخط تھا؟ وہ کوئی قدیم ہوگا سینٹرل ایشیا میں, وہ کہتے ہیں وہ کوئی عبرانی کی طرح ملتا ہے. تو جب اشرافیہ 400-500 سال چلی مصر میں, یونان میں, آٹومن کی, وہ حکمران جیسے ہمارا قبائلی نظام, جیسے ہماری اردو کنوج کی ہے کہ ایک خاص اردو, یا لکھنؤ کی. تو جو ترک ہوتا تھا, میں سرگودے کا رہنے والا ہوں, میکن صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہنے لیں یہ جانگلی ہے, یہ پینڈو ہے. پینڈو کا مطلب ہے جاہل, ان پڑھ, جانگلی. تو جانگلی پینڈو کا مطلب تھا ترک, ہی از ترک. سو جو لینگویج ریفارم کی, اس نے جوڑا ترک ہسٹری کو ماڈرنائزیشن. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے ماڈرنائزیشن کرتے ہوئے الفابیٹس لیے جس پر آج وہاں پر اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے, اچھی اذان دی جا رہی ہے, اچھا ترجمہ ہے عربی کے ساتھ. وہ اپنی زبان کے ساتھ جڑ گئے 1000 سال پہلے جو متروک ہو گئی تھی, جو عثمانلی اس کو کہتے ہیں, وہ جو سلطان اور بادشاہ بولتے تھے, حکمرانوں کی زبان. حکمرانوں کی زبان کو اس نے ڈسکنیکٹ کر کے کہا وی آر ٹرکس. اس نے اس ایک ترک نیشنلزم کی بنیاد ترکی کی زبان ہے. وہاں آج کل رائٹ ونگ بھی بڑا کہتا ہے جی زبان اردو میں کی جائے. میں کہتا ہوں تو بلوچ میں کیوں نہ کی جائے, کوئی سرائکی میں کیوں نہ کی جائے, پنجابی میں, براہوی میں کیوں نہ کی جائے. وہ اس کو اور طرح لیتے ہیں, وہ بھی ایک رجت پسندی ہے. پھر ہمارے نیشنلسٹوں میں بھی ایک رجت پسندی ہے معذرت کے ساتھ, وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. کسی دن میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, میں نے کراچی کی تھی. تو جو ترکوں کا نیشنلزم ہے, ہمارے پنجابی نیشنلزم, تو میں کہتا ہوں آپ رجت پسند ہو یار. آپ پنجابی نیشنلزم کا مطلب ماڈرنائزیشن ہو جانا چاہیے, ترکوں سے سیکھیں. اس نے نیشنلزم کو ماڈرنائزیشن سے جوڑا. پھر میں جو آپ کو اور کہ جیسے ترک کا مطلب پینڈو یا جانگلی تھا, یعنی کہ وہ عثمانلی بادشاہ والا نہیں ہے, اشرافیہ, ملک صاحب, چودھری صاحب. اس نے جو ریفارم کی اس کے اندر اس نے زبان کو اڈاپٹ کیا, کہیں فرینچ انفلوئنس لایا, او کا, واول کا, جو ان کا اپنا ہے. کنجاہی صاحب دانشور ہیں, جانتے ہیں زبانوں کو. پھر دوسری بات, اتا ترک نے جو ماڈرن اسٹیٹ بنائی, اس کا ایک جملہ ہے, وہ آپ سن لیں کہ آپ کو پاکستان کا سیکولر سے, یا جو لبرل, سوری میں معذرت آج کل بڑا کرٹیک ہوں لبرل کا, چونکہ لبرل اور ترقی پسند میں بہت فرق ہے, تو وہ ہمیں لوگ لبرل سمجھنے لگے تھے. میں کہا لبرل تو جارج بش بھی تھا, لبرل تو ٹرمپ بھی ہے, لبرل تو یہ بھی ہے جو آج کل بنا ہوا ہے امریکہ کا صدر. اس نے کیا کہا, ماڈرن ٹرکی اسٹیٹ کا بانی کہتا ہے فوجی 7 جنگوں کا فاتح, چرچل سے لے کے آخری جنگوں تک کا فاتح. اس کا پرائڈ دیکھیں, ایک اور بھی اس کا پرائڈ ہے, کہیں ہے I do not leave my verses any dogmas nor my frozen and molded principle
ایز اسپرچل ہیریٹیج. ہر گل روحانی آج کل اے صوفی. مائی اسپرچل ہیریٹیج از سائنس اینڈ ریزن. ایسے نہیں یہ ٹرکی اسٹیٹ بنی. اور اس کی ایک اور بات سناؤں, مرتے ہوئے بسترے مرگ پر نہیں, جائیں اس کے گھر دیکھیں. چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتا تھا. جو اس کو گھر دیتا تھا وہ گھر ڈکلیئر ہو جاتا تھا 2 مرلے کا 1.5 مرلے کا. میں نے اس پہ لکھا تھا بڑے گھروں میں رہنے والے چھوٹے لیڈر. ہمارے سارے بڑے لیڈر, چھوٹے لیڈر تینوں ہی بڑے گھروں میں رہتے ہیں. لاہور قلعے سے بڑے ہیں تینوں کے گھر. اکبر اعظم بھی اس سے چھوٹے گھر میں رہتا تھا لاہور میں. اس کو جو ایسٹ بنے ایز اے کمانڈر, آپ ایک فوج میں ہیں تو آپ کو ایوارڈ ملتا ہے, پاشا بنتے ہیں. اس نے مرنے سے بہت پہلے کہا, وہ میری دوسری کتاب میں شاید لکھا ہوا ہے میں نے, اس نے کہا اور یہ کمیونسٹ نہیں ہے, وہ لیفٹسٹ بھی نہیں ہے اس طرح جیسے ہمارے ایک ہوتا ہے, ایک بڑا یہ بھی ایک ہوتا ہے. اس نے کہا آئی ڈونٹ بلیو ان اونرشپ اینڈ پراپرٹی. میں اپنی ساری پراپرٹی, میری قوم ہے, اب آدھی پراپرٹی قوم کے نام کرو, آدھی عصمت نونوں کے بچوں کے نام کر دو. اس نے ساری پراپرٹی اپنی عروج میں دے دی. دین مجھے بلند ایجوت صاحب نے بتایا, جو ترکی کے 4 ٹائم پرائم منسٹر تھے میرے دوست, ان پر تو کبھی آپ سنیں تو حیران ہی ہو جائیں. ان کے ایسٹ کا بھی پتہ چلا ہے. اور ایک پائی نہیں تھی کہ ان کو جو ہیریٹیج ملی تھی 12 ارب ڈالر کی. انہوں نے مجھے بتائی, مجھے انہوں نے کہا کبھی نہیں بتانا مرنے کے بعد, جو انہوں نے ڈونیٹ کی ہوئی تھی. اور وہ یہ تو سادگی بیچتے ہیں نا ہمارے کئی لیڈر بھی یہاں, جو میں سادہ ہوں بڑا, اشوار کمیز پا کے آ جاندے ہیں جی میں سادہ ہوں. سو اتا ترک نے ایک کمال کام کیا. مجھے سائیں بلند ایجوت نے کہا, ترکی میں سائیں کہتے ہیں, سائیں وہاں سے آیا اصل میں, ہمارے خطے میں بھی. سائیں بلند ایجوت نے کہا ہی نیور وینٹ ٹو پبلک میٹنگز ان ملٹری یونیفارمز. اسٹالن, مسولینی, ہٹلر تینوں سویلین تھے, تینوں نے جنگیں لڑی, فوجی یونیفارم پا کے آندے سن, جلسے ہیں, پاپولر تھے. جنہوں نے ساری جنگیں جیتی, پاپولر لیڈر تھا, کبھی یونیفارم پہن کے پبلک میٹنگ میں نہیں آیا. اس نے ڈفرینشیٹ کیا. اور اس کی جو اگر آپ ایک کتاب پڑھ لیں, نطق, آج بھی ترکی میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب اس کی وہ ہے, جو اس نے 36 گھنٹے تقریر کی ریپبلکن پارٹی کے, اپنی جمہوریت خلق پارٹی کی کنونشن میں, اپنی 3ری سالگرہ ماڈرن ٹرکی کی. تو ٹرکی کو اس نے ایک ماڈرن سیکولر اور نیشنل اسٹیٹ بنایا. اور میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. اس نے کہا کمیونسٹ پارٹی بھی بنا لو. اچھا کمیونسٹ پارٹی بن گئی. وہ ساری کمیونسٹ پارٹی روس سے لائن لینے لگ گئی. اس نے کہا میں نے روسی پارٹی نہیں تھا, کہا ان کو ساروں کو اندر کرو, میں نے تو کمیونسٹ پارٹی کہا تھا. اور پھر وہی اتا ترک ٹروٹسکی کو پناہ دیتا ہے. اس دن میں ایک ٹروٹسکائٹ دوست کو کہہ رہا تھا, بڑا لائق آدمی ہے, میں کہا, اس نے کہا اسٹالن کو کہ میرے ملک میں اگر یہ آ رہا ہے نا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, مجھے پتہ ہے تم قاتل بھیجو گے, یہ میرا شہری ہے. وہ ایک سیکولر لبرل نیشنلسٹ لیڈر تھا. اس نے اسٹیٹ کنٹرول اکانومی, یہ آج کا ترکی اسٹیٹ کنٹرول اکانومی سے نکلا ہے. آج بھی ترکی کے اندر میں اس کیفے میں جاتا ہوں جو بلدیہ کا ہوتا ہے. بلدیہ بڑی طاقتور ہے, یہ آپ سوال کیجئے گا. جو سرکاری ریسٹورنٹس ہیں وہاں چائے آج بھی سستی ہے, سرکار کی روٹی آج بھی کوارٹر پرائس پہ ہے. کوارٹر اب آیا, وہاں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے 80s کے بعد. لیکن جو ترکی کی قاضی صاحب ہمارے آئے تھے کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ, کیا نام ہے قاضی صاحب, کراچی سندھ والے, امداد. میں نے کہا یہ دیکھو کیپٹلزم کے اندر سوشلزم, یوں تلاش کرو. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یہ پبلک ٹرانسپورٹ دیکھو, 60s کے بعد ٹکٹ فری, ایجوکیشن فری, ہیلتھ فری, ہیلتھ ڈور سٹیپ پر. اور یہ ترکی جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ جی اس نے سڑک بنائی. مجھے ایک لیڈر اس دن پوچھ رہے تھے بہت بڑے, میں کہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے, میں سڑک بنائی, وہ کہتا ہے میں اورنج ٹرین بنائی, وہ کہتا ہے میں 112 بنائی. یہ ایک پسماندہ ریاست اور سماج کی ڈیولپمنٹ ہے. 1926 کے بعد وہ یوں گیا ہے. میں کہا 40 سال تو مجھے, 100 سال میں مجھے ہو گئے ہیں پورے. تو میں نے ترکی کو 83 میں دیکھا ہے, وہ یوں گیا ہے, کچھ بھی ہوا ہے. جیسے امریکہ میں ترقی ہوتی ہے, جیسے فرانس میں ہوتی ہے. اچھا ان کی ترقی کیا ہے؟ ان کی ترقی علمی. اس کا ایک جملہ ہے جو نطق سے میں نے نکالا کہ جنگوں کی فتح عارضی ہوتی ہے. یار فاتح کہہ رہا ہے,
ہمارے تو یہاں کہتے ہیں جی دیوار برلن کہتے ہیں میری وجہ تو ڈگ گئی سی. ہمارے ایک جرنیل دوست تھے, دیوار برلن میں صلاح الدین ایوبی سے ڈرتے ہیں یا میرے سے ڈرتے ہیں. میں نے جا کے برلن میں پوچھا جی آپ فلاں ہمارے جرنیل کو جانتے, کہتے کون ہے؟ میں کہوں نا تھوڑی دیوار برلن ڈگی سی, کہتے وہ تو اساں ڈگی سی. تو ہم نے جو متھس بنائی ہوئی اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں اس پہ. اس نے کہا کہ جنگوں کی فتح عارضی ہوتی ہے, حتمی فتح علم اور سائنس اور انسانی ترقی کی ہے. ترکی کی ترقی ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہے. وہاں کا میں کہتا ہوں جی آپ ٹھیک ہے اردوان کو آئیڈلائز کرتے ہیں, میں کہ سراج الحق صاحب اپنی بیوی کو اسی طرح جلسے میں لایا کریں نا, وہ لاتا ہے نا, اردوان لاتا ہے نا, اپنے مولانا فضل الرحمان بھی لایا کریں. مطلب آپ اس کو جو فالو کرتے وہ تو بیوی کو لاتا ہے, کہ اردو بغیر جلسہ نہیں ہوتا, یہ ویسٹرن ٹریڈیشن ہے نا. یہاں وہ کون لایا, کہتے جی وہ بیوی کو لایا. کون آج کل ایشو بنا تھا 2-3 مہینے پہلے, کسی پتہ نہیں کوئی ایشو ہوا تھا میرے ذہن میں, جو بیوی کو لایا, لیکن چلو ہم معاف کر دیتے ہیں, یہ شاید کوئی ویسٹرن روایت ہے کسی بندے نے. تو بات یہ ہے کہ ترکی کا وہاں پہ ہرڈل آئیں, ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی, بٹ 2 points are very important. There is a big difference between colonial army and nationalist army. There is a big difference. یہ نہیں کہ صرف انہوں نے فتح کیا. It is a total different phenomena. Colonial army, جنرل کچنر کی بنائی ہوئی فوج بر صغیر میں آج بھی وہی ہے, پورے بر صغیر میں, بنگلہ دیش سے لے کے یہاں تک. اور لارڈ کرزن کے ساتھ جو اس کا اختلاف تھا وہ میں لکھ رہا ہوں, وہ ابھی تک چل رہا ہے. لارڈ کرزن کی جو ریفارم تھی کہ آج بھی سگنیٹری پاور, میں انڈینز کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کا لیڈر پیچھے ہنس رہا ہوتا ہے وزیر, اور سیکٹری جو سائن کرتا ہے, پاور اس کے پاس ہے اور دوسری پاور اس کے پاس ہے. ہندوستان میں بھی اس کے پاس ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے, وہ ذرا چھپی ہوئی طاقت ہے. تو دوسری جو اتا ترک کی کنٹریبیوشن ہے, ایک میں نے ترک کو کہا اس کا تھیسس تھا وہ لیڈر ہے, اور وہاں سارے لیڈر پی ایچ ڈی ہوتے ہیں صحیح والے, یہ اردو پی ایچ ڈی نہیں, ہمارے اقبال کا تصوراتی تقابلی جائزہ یہاں پر یہی پی ایچ ڈیاں چلتی ہیں. اس کا تھا پوسٹ سیکولرزم. میں نے کہا یو نو ٹرکش ڈیموکریسی, یہ میرا خیال تیسری دنیا کی وہ ڈیموکریسی ہے جو لیگیسی نہیں ہے کلونیل. برٹش لیگیسی ہے ہماری ڈیموکریسی, فرینچ لیگیسی ہیں فرینچ ڈیموکریسی کا اثرات. برٹش امپیریلزم کے خلاف لڑنے والا سپہ سالار اپنے ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم لاتا ہے, لوکل باڈیز لاتا ہے, وہ ڈیموکریسی آگے چلتی ہے, ماڈرنائزیشن کرتا ہے. یورپینائزیشن نہیں کرتا, وہ ماڈرنائزیشن کرتا ہے. دیر از اے بگ ڈفرنس ان یورپینائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن. تو وہ ڈیموکریسی ترقی کرتے کرتے آج یہاں پر پہنچی ہے کہ اگر کسی نے اس کو ریورس کرنا چاہا تھا نا 2010 میں, ایک لیڈر نے وہاں تقریر کی تھی کہ اس کے بعد 10 لاکھ کا جلسہ ہوا تھا 2010 میں اتا ترک کے مقبرے پہ, کہ نو شریعت نو آمریت, یہ نہیں چلے گی. اسلام ہمارا دین ہے, ہمارے اندر ہے. آج بھی دنیا میں جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں, ابراہم لنکن, ماؤ زے تونگ, ہو چی من, گاندھی, قائد اعظم, آپ جا کے پڑھ لیں, نیٹ پہ آرٹیکل پڑھیں, اس کا سروے ہے کہ الائیو فاؤنڈنگ فادر جو ہے آج بھی اتا ترک ہے. اس کے مقبرے پر کبھی آپ جائیں, آپ دیکھیں, مولانا روم سے زیادہ ہی لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ زندہ پیر ہے وہ. وہاں پر عورتیں رو رہی ہوتی ہیں, بوڑھی بھی اور حجاب والی بھی, اور بچے شادی جب کرتے ہیں ترکی میں اکثر یہ رواج ہے بلیسنگ کے لیے اتا ترک کی قبر پہ جاتے ہیں, یا وہاں جن گھروں میں رہا. تو ٹرکی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہرڈلز ہوئی ہیں, وہاں یونان میں بھی ہوئی ہیں, وہاں بھی فوجی آمریت آئی ہے. برطانیہ میں اگر ہم مثال دیتے ہیں تو وہ شروع میں ہرڈلز تھیں, لیکن ٹرکی کا جو سیکولر ڈیموکریٹک سٹرگل ہے اسی کے بطن سے سائنٹیفک انوینشن ہے. آج وہ دنیا کا سب سے جدید, میں اس دن سن رہا تھا کہ وہ جو ان کا طیارہ ہے, کیا وہ جو ڈرون ہے, وہ $6 ارب اس نے کمایا ہے. کہتے ہیں جی کل میرے سے سوال ہو رہا تھا پاکستان میں ٹورزم, میں کہا جی جو مرضی کر لو, ٹورزم کے لیے اسٹیٹ چاہیے, وہ سماج چاہیے. آپ کہیں جی یہاں لوگ جیدی لسی پین آئیں گے, نہیں. یہاں وہ مہاتما بدھ کا مجسمہ دیکھنے آئیں گے, نہیں. $36 ارب وہ ٹورزم سے کماتا ہے. انہوں نے ایٹماسفیئر دیا ہے, ان کی بیچز پر صرف ٹورسٹ غیر ملکی نہیں آتے, سارے ترک بھی نہاتے ہیں. ترکوں کا بہت شوق ہے سمندروں میں نہانے کا. وہاں پر میرے سے پرویز رشید صاحب پوچھ رہے تھے کیوں نہیں ریورس ہوا. میں کہا وہاں کی طاقت عورت ہے. اس عورت کو جو سیکولرزم ہوا ہے, اس کو کمالسٹ عورت کہتا ہوں,
کہ اس کو جو رائٹس ملے ہیں پراپرٹی میں، زندگی میں، سماج میں، ریاست میں، وہ سب سے پہلی طاقت وہ ہے سماج میں، مردوں سے بھی پہلے. وہ سیکولرزم کو، اتا ترک کی ریاست کو نہیں گرنے دی. معذرت کے ساتھ میں خود لیفٹسٹ ہوں، ہاں میں تو کھلا آدمی ہوں، میں اپنے آپ کو لیننسٹ بھی مانتا ہوں، سارے ہی مانتا ہوں، جا کر فرقوں کو نہیں مانتا. سوویت یونین کا انقلاب ریورس ہو گیا، ایسٹ یورپ میں انقلاب ریورس ہو گئے، اتا ترک کا انقلاب ریورس نہیں ہوا. 100 سال ہو گئے ہیں. ماڈرن ٹرکش اسٹیٹ 100% لٹریسی، پر کیپیٹا انکم اب آپ کو خبر ملی ہے، پہلے بھی ایسے ہی اچھا ہو رہا تھا. اسکولوں کا معیار زندگی، معیار تعلیم کا معیار، سائنٹیفک اپروچ بتا دیا کہ سائنس اور ریزن میری میراث ہے. یہاں پر ہم روحانی ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں یونیورسٹیز میں. تو ٹرکی کا جو ڈیموکریٹک سٹرگل ہے وہ بھی بہت شاندار ہے. یہاں میں کچھ اور کنٹریبیوشن دینا چاہوں گا لفظوں میں کہ ٹرکی کے اندر جتنی ڈیموکریٹک کنٹریبیوشن ہے ود ان ٹرکی آفٹر اتا ترک، وہ 3-4 لوگوں کی ہے، کمیونسٹوں کی، سوشلسٹوں کی، سوشل ڈیموکریٹس کی، رائٹ ونگ کی نہیں. وہاں کا جو رائٹ ونگ ہے کمیونسٹ، سوشلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹک. اور جو اتا ترک کی پارٹی ہے وہ آج بھی سب سے بڑی روایتی پارٹی ہے، اس کا نام ہے جمہوریت خلق پارٹی، JHP، یا جس کو آپ انگریزی میں CHP پڑھتے ہیں. اور وہ نیشنلزم سے سوشل ڈیموکریسی کی طرف آئے ہیں. ان کے کئی ایشو ہیں، دیکھیں کوئی جنت نہیں ہوتی کوئی دنیا کی ریاست، وہ سویڈن میں بھی چلے جائیں تو ملتا ہے، لیکن دا اونلی سکسیسفل ماڈرن اسٹیٹ ان 53 کنٹریز. کل ایک بچہ کہہ رہا تھا آپ ایک طرف کہتے ہیں اسرائیل کو نہ مانے، میں کہ میں پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں نہ مان کے میں زیادہ پیسے ملیں گے. کہتے ہیں جی وہ ترکی نے تو 6 ارب کیا تو منافق ہے. میں کہ وہ 6 ارب ڈالر جو سا ترکی میں گیا نا، تو تجارت اپنے لیے کرتے ہیں نا، تو مانتے بھی ہیں ساتھ ان کے لیے. اگر کھٹکتا ہے اسرائیل کو یا زائنزم کو، میں چونکہ یہودیوں کا نہیں ہوں کرٹک زائنزم کا، تو زائنزم کو کھٹکتا ہے تو ترکی ہی کھٹکتا ہے. تو ٹرکی کی جو کامیابی ہے وہ سیکولرزم اور نیشنلسٹ اسٹیٹ کی کامیابی ہے. یہ 2 پلر ہیں ان کی، اور اسی کی اندر ڈیموکریسی. اور ان کی ڈیموکریسی کسی کلونیل لیگیسی کی نہیں ہے کہ لارڈ کرزن نے، یہ لارڈ کرزن کی ڈیموکریسی ہے نا، یہ جتنی ہمیں جو ملی ہے بیوروکریسی، ضلع، یہ ساری وہ کنسیشنز ہیں. اور اس کے اندر ہندوستان والوں نے مینٹین کر لی ہے، جس کو ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. میں نہیں آئیڈیلائز کرتا. ہندوستان از ناٹ لارجسٹ ڈیموکریسی. انڈیا از اے لارجسٹ پاورٹی. وہ بہت بڑا تضاد ہے، دنیا کے سب سے زیادہ امیر پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سب سے زیادہ غریب بھی ہیں وہاں. یہاں پر ایک طبقہ ہے، پہلے ہمارا لبرل کہتا تھا، رائٹ کہتا جی تسلسل رہنے دو. میں کہا تسلسل کا نتیجہ دیکھ لو. ایک انڈین کلکتہ کا دانشور پبلشر جس نے الیکشن لڑا کہتا ہے فاروق صاحب ریگولر میرے ہفتے وار میگزین میں لکھیں، میں 2 دفعہ ترکی ہوں، سیکولرزم تو یہاں ہے. میں کہا میں 80s میں انڈیا جانے لگا تھا، فہمیدہ ریاض کو ملتا تھا، ملنا جرم تھا. تو اس نے کہا یہ تو ہندوستان تو ہمارا بڑا بھائی نکلا، یہ تو میں اب دیکھا ہے. تو وہ ہمارے جو آئیڈیلائز انڈیا کو اس طرح کرتے ہیں کہ جی کمال ہے جی اس طرح، وہ ایسے. میں نے کہا آئیڈیلائز کرنا ہے تو ٹرکی کو کرے. ٹرکی سوسائٹی ہی سیکولرائز ہوئی ہے، انڈین سوسائٹی سیکولرائز نہیں ہوئی، بلکہ اسٹیٹ بھی اس طرح نہیں ہوئی. آئین ان کا تو سوشلسٹ ہے. پناہ صاحب میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے آئین میں سوشلزم ہے الٹیمیٹ گول ہندوستان کی ریاست کا. تو ٹرکی کا جو ڈیموکریٹک ریاست ہے اور اس کا جو سیکولر ٹرانسفارمیشن ہے فرام monarchy اور خلافت، اٹ از بیکاز آف کسان آف اناطولیہ. کسانوں کی تحریک تھی، فوج ان کے ساتھ تھی. وہ کوئی کو ڈیٹا کے شکل میں انقلاب نہیں تھا آیا. مجھے یاد ہے، میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، میری بایوگرافی میں آئے گا. مشرف صاحب نے جب انقلاب برپا کر دیا 12 اکتوبر کو، تو یہ بھاگے ترکی گئے. اس کے بعد میں 2 مہینے بعد گیا. ایجوت صاحب بڑے ورڈ تھے نواز شریف صاحب کے لیے کہ پھانسی تو نہیں ہو جائے گی. تو وزیر اعظم تھے. میں کہا نہیں ہوگی، یہ ہوگا، وہ لمبی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ نے، کہتے ہیں میں نے ان کو میسیج دیا تھا ہم تو وکٹم ہیں، میں اور سلیمان ڈیمرل، وہ صدر ہے، میں آج کل وزیر، دونوں کی بڑی لگتی تھی 70s میں. ہم دونوں تو وکٹم ہیں جرنیلوں کے، آپ ہمیں آگے جی ہمیں سپورٹ کریں، ایک سٹیٹمنٹ دے دیں. یہ سٹیٹمنٹ لینے گئے تھے وہاں کہ ایک بیان دے دیں مشرف بڑا بہتر بندہ ہے، جیسے لیڈر دیتے ہیں. خیر انہوں نے نہیں تھی دی. انہوں نے کہا 3 کنڈیشنز پہ دوں گا، جا کے فورن لینڈ ریفارم کرو ٹوٹل رuthless، ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دو، اور تیسرا ڈیموکریسی کا فریم ورک دے دو، سال کا دے دو، 2 سال کا دے دو، اوپن. نہیں کہ اس نے آ کے کہا تھا، مجھے یاد ہے. تو جو ٹرکی ہے اٹ از اے سیکولر سوسائٹی. سب سے اہم ڈیموکریسی کی ٹینڈنسی اوپر نیچے ہوتی ہیں. پچھلے 20 سال میں ڈیموکریٹک ٹینڈنسی کم ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مقابلے پہ ڈیموکریٹک موومنٹ ہوئی ہے، ہماری طرح نہیں
کہ آگ لگا دو، جلاؤ کر دو. مجھے کمال کلچ درولو جو اپوزیشن لیڈر ابھی ہارے ہیں، وہ جیسے ہارے ہیں وہ اس پہ میری ریزرویشن ہے. مجھے اس نے کہا واٹ از یور اوپینین اباؤٹ ٹرکش ڈیموکریسی اینڈ فیوچر آف ٹرکی. یہ اور ان کی جو جماعتیں ہیں نا ہماری طرح نہیں ہیں، ان کے پاس بہت بڑے، ہمارے سیکٹریٹ سے بڑا سیکٹریٹ ہوتا ہے ان کی جماعتوں کا، اس کو ریاست فنڈ دیتی ہے. فنڈ نہیں دے سکتا کوئی انڈیویجول آدمی کہ میں 10 کروڑ میں فنڈ دوں گا. میاں صاحب کو ایک بندہ آیا ہوا تھا میاں صاحب کو فنڈ دینے، میرے سے کہہ رہا تھا تسی وٹنس بن جاؤ سننا لے. تو میں نے کہا آپ مشکل ترین وقت کے اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کا مقابلہ ایک ڈائنامک اوریٹر پاپولر رائٹ ونگ اردوان کا مقابلہ ہے لیڈر کا. اور وہ اپنے آپ کو گاندھی کہلواتے تھے ترکی میں، جو اب وہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں نا، وہاں مروثیت نہیں ہوتی. ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے کہا آپ سب سے مشکل وقت میں جمہوری سفر کر رہے ہیں ایز اے اپوزیشن لیڈر. آج دیکھیں سارے ترکی کے 12 بڑے شہروں میں اپوزیشن جماعت کی حکومتیں ہیں. استنبول شہر نہیں ہے، مملکت ہے، اس کے وسائل پاکستان سے زیادہ ہیں. اس کا میئر اپوزیشن کا، ازمیر کا، انقرہ کا، سارے شہروں کا. 1-2 کو رہ گئے تھے وہ بھی اب پھر مارچ میں الیکشن آنے والے ہیں. تو وہاں پر الیکشن مذہب پر نہیں لڑا جاتا. میرا ایک گھر ہے چھوٹا سا، میری بیوی اس نے کہتی بل نہیں آ رہا گیس کا. میں نے تجھے کہا تھا حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے اتنے سے کم یونٹ ہوگا، فری ہوگی گیس. اکانومی پہ الیکشن لڑا جاتا ہے، سیلریز پہ الیکشن لڑا جاتا ہے، سوشل ایشوز پہ الیکشن لڑا جاتا ہے. مذہب پر، آپ کے پگ باندھنے پر، آپ کی تسبیح پر، آپ کے نیک ہونے پر، آپ کے بابا جی کے پاس جانے پر، آپ داتا صاحب جا کے اجازت لیتے ہیں آخری معذرت، وہ اس سے زیادہ مانتے ہیں. میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جی سب سے اچھے حاجی ترکی کے ہوتے ہیں. میں کہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تسی ہوتے چولہے تے پراٹھے بھی پکا رہے ہیں، آگ لگ جاندی ہے. بچپن میں سنا کرتا تھا. تو ٹرکش ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی کامیابی سیکولرزم اور نیشنلزم پر ہے. اور ترک جو ہیں اگلے 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں کلچرل بنیادوں پہ، زبان کی ریفارمز پہ. وہ 38 کروڑ ترک ہیں دنیا میں، ان کو کوئی امت مسلمہ کی فکر نہیں ہے. قیادت انہی کے پاس آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں، از خود ہی کر رہے ہیں. ان کو فکر ہے 7 ریپبلک جو ٹرکش ہیں، سینٹرل ایشیائی، آذربائیجان، ترکمانستان، وہ اس کو ایک طاقت بنانا چاہتے ہیں. 7 ریاستیں نیوکلر ہیں، 7 ریاستیں 100% لٹریسی ریٹ رکھتی ہیں، 7 ریاستوں کے پاس گیس، پیٹرول اور پڑھی لکھی قومیں ہیں. اور ان کے اپنے اپنے تضادات ہیں. آپ دیکھیں کیسے آذربائیجان قریب ہو رہا ہے. تو ان کو اصل فکر 7 ترک ریاستوں کی ہے. اور ان 7 ترک ریاستوں میں مختلف ہیں، کوئی پرو سوویت رشیا ہے، کوئی پرو رشیا نہیں ہے. لیکن ان کا جو لیڈر ہے وہ ٹرکی ہے. آج بھی یہ جو سوویت یونین سے علیحدہ ہوئی ٹرکی کی ریاستیں ہیں. تو ترکی کا جو سفر ہے اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، چونکہ تو میں تو 36 گھنٹے بول دوں ترک کی طرح. تو یہ ہے ماڈرن ٹرکی کا سفر. شکریہ. سر میں کھڑا ہو کے بات کر لوں یا بیٹھ کے؟ بیٹھ. تھینک یو سر. گنجاہی صاحب ہیں، بڑے ادیب دانشور. تھینک یو سر. ایک تو یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب عصمت انہوں کا آپ نے ذکر کیا اتا ترک کے ساتھ، اور انور کمال ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ، ان کا تھوڑا سا آپ نے تذکرہ نہیں کیا. اور ایک اور چیز میں تھوڑا پھر 70s میں آ رہا ہوں سر، جب کہ فوری کرو ترک نے ترکیہ میں ایک ریفارمز لایا، اور بینگ اے جنرل وہ تھا، اور پھر صدر وہ بنا. اور اس دور میں یہ 2 بندے تھے، بلند ایجویت اور سلیمان دیمرل، جو کہ ایک کہہ لیں کہ جو ان کی اسمبلیاں ہوتی تھیں وہ اس میں 2/3 اکثریت والی نہیں ہوتی تھیں. ہر کوئی 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد نئے الیکشن آ جاتے تھے. لیکن اس قوم نے کبھی بھی خوفزدگی نہیں محسوس کی ایسے حالات سے. اس پہ سر یہ 2 چیزوں پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. دیکھیں جو فخری کرو ترک تھا نا، وہ آپ مکس کر رہے ہیں. وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ اس سے پہلے تھی، وہ نہیں تھی. کنان ایورن تھے. اور کنان ایورن نے 80 میں مارشل لا لگایا تھا، اور اس نے نیا آئین پاس کر کے اس میں لکھ دیا تھا ڈیمرل اور ایلزبتھ پر سیاسی پابندیاں لگا دیں، آئینی پابندیاں لگائی تھیں. انہوں نے پھر سٹرگل کی، ہماری طرح نہیں لڑائی بٹھائی، وہ ڈیموکریٹک سٹرگل کی. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ سر کمال انور پاشا.
ہمارے نا یہاں اور ہی چیز متعارف رہے. جو انور کمال پاشا تھا اس کو دماد پاشا کہتے ہیں. یہ سلطان کا دماد تھا, جرنیل تھا, وزیر دفاع تھا. جب اس نے دیکھا اتا ترک غریب تھا, غریب کے گھر سے آیا تھا, بالکل غریب, سالونیکا میں پیدا ہونے والا. اس کی ماں, اس کا باپ اس کو مدرسے میں بھیجنا چاہتا تھا, مولوی بنانا چاہتا تھا. ماں اس کو افسر بنانا چاہتی تھی, یہ بھی افسر بننا چاہتا تھا, اور یہ کمیشنڈ آفیسر تھا. اس کا نام کمال نہیں تھا, مصطفیٰ تھا. اس کے استاد نے اس کا نام رکھا تھا کہ تم کمال ہو, تمہارا نام میں آج سے کمال رکھتا ہوں. مصطفیٰ کمال پاشا آہستہ آہستہ, اگر آپ اس کی ہسٹری میری کتاب میں بھی کبھی پڑھتے جائیں, تو جب اس کی طاقت بن گئی, یہ آٹومن امپائر میں جنگیں جیتتا ہوا آیا. آزادی کی جنگ سے پہلے 2 زمانے نے, ایک آزادی کی جنگ جو 1919 میں شروع, سے پہلے انور کمال پاشا کی اس کی پرسنالٹی کلیش تھا. وہ ایڈونچرزم کرتا تھا, اور اس نے ایڈونچرزم کر کے تو سینٹرل ایشین ریاستیں آدھی گھما دی تھیں, اس نے جنگ کی. اسی کے بارے میں میں نے جو تحقیق کی ہے. انور کمال پاشا نے کہا ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں, خلافت موومنٹ ہے, تو ہمیں وہاں بھی جانا ہے. اس نے کہا مجھے اپنی جنگ اپنی قوم کی جنگ لڑنی ہے, مجھے دوسری قوموں کی اتا ترک نہیں ہے, مجھے ہندوستان کی. تو تم 2 ڈویژن فورس لے جاؤ اپنی کوئی, تو جا کے ان کا حمایت کرو. انور کمال پاشا ایک ایڈونچرسٹ تھا ٹرکش ہسٹری میں, وہ کوئی وہاں کا ویسا ہیرو نہیں ہے. تو وہ آٹومن امپائر کی لیگیسی تھی, اور پہلی جنگ عظیم میں بھی اس نے بڑا نقصان پہنچایا کہ اس نے کہا ہم یہاں بھی ایکسپینشن کرتے ہیں, اگر یہاں سے ہار رہے ہیں. تو وہ انور کمال پاشا. ایک اور تھا جمال پاشا, اکثر لوگ اس کو بھی کرتے ہیں, وہ بہت ظالم آدمی تھا. اس نے تو لیبنان میں 2 لاکھ لبنانی محصور کر کے ایک دوسرے کو کھانے پر مجبور کر دیے تھے جب آٹومن زوال ہو رہا تھا. آپ ذرا پڑھ لیں جمال پاشا کو, وہ بھی اور کریکٹر تھا. وہ اس کا نام وہ انور کمال تھا نا, وہ مصطفیٰ کمال پاشا بھی دمشق میں, اور ادھر کردوں کی علیحدگی کی تحریک میں, یہ اس کی کتاب میں ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ وہاں پر نامزد کیا گیا کہ کردوں کی موومنٹ کو کچلو, وہاں چلا گیا. اب اس نے کرد لیڈر بلا لیے کہ کیوں لڑو گے مرو گے, آؤ صلح کرتے ہیں. اور اس نے صلح کر لی, تم مارے جاؤ گے, تمہیں میں رائٹس لے دیتا ہوں. تو جرمن آٹومن کو سپورٹ شروع سے کرتے تھے جو برٹش تضادات تھے. تو اس کو کوئی سونے کی ایک پیٹی آئی, یہ پورا پیٹرک کنراس کی کتاب میں ہے. تو اس نے کہا یہ غلطی سے بھیجیے, یہ واپس لے جاؤ. ہی واز ویری ڈیڈلی آنیسٹ مین. یہاں اس کا امیج ہے, فلان ہے, ٹمکان ہے, یہ ہے, وہ ہے. اگر آپ اس نے جتنے بچے, اس کا کوئی بچہ نہیں تھا, اس نے جتنے بچے لیے اڈاپٹ کیے پرمیشن لے کے, گڈریے کے بچے. اس کی بیٹی سبیہا گوکچین دنیا کی پہلی وومن فائٹر پائلٹ تھی جس کو اس نے سوویت یونین ٹریننگ کے لیے بیچا. اتنا عاشق تھا وہ بچوں کا کہ یہ جو یوتھ کا دن ہے ترکی میں, وہ اتا ترک نے متعارف کرایا, بعد میں یونیسکو نے بھی اس کو کیا. تو اتا ترک ایک بڑا فرینچ لٹریچر سے متاثر تھا. اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں, جو وہ پڑھتا تھا, فرینچ لٹریچر سے متاثر تھا, اسی لیے اس کے اندر ایک عوامیت انقلاب بھی تھا. اور وہ جیسے ڈیگال تھا, ایک فوجی بھی تھا, یہ ایک کمانڈر بھی تھا, اسٹیٹس مین بھی تھا, لیڈر بھی تھا. پولیٹیشین نہیں تھا, لیڈر بھی تھا, پاپولر, مرتے آج تک پاپولر ہے. وہ میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا, لفظ لوگ سن لیتے ہیں, تو وہ تو کلٹ ہے وہاں کا. اس کو پازیٹیو سینس میں لے لیں, وہ تو کلٹ ہے. ہاں, میں ذرا اس کو پازیٹیو سینس میں کہنا, وہ تو کلٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ کلٹ پازیٹیو سینس میں لے رہا ہوں کہ, اور وہاں پہ توہین اتا ترک جرم ہے. یہ کہیں میں نے کالمسٹ کو کہا اگر تمہیں پتہ چل گیا نا ایئرپورٹ پہ تم نے یہ لکھا ہے تو گئے, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کی وجہ سے ہیں. میں کہا وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کا تو 16% لٹریچر ریٹ ہے صحیح والا, وہ بھی کمزور قسم کی تعلیم ہے. وہ 100% ہے, ان کو پتہ ہے کون کافر ہے, کون فری میسن کا ایجنٹ ہے. تم انہیں بتا رہے ہو جی فری میسن کا ایجنٹ اور یہودیوں کا ایجنٹ, اور برطانیہ میں ترکوں کو بتا رہے ہو جن کی اب آپ یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے. تو انور کمال پاشا اور تھا. ترک بادشاہ نے 1920 میں مطلب جو ڈیموکریسی کی طرف لے کے گئے نا, اس سے اگر سر جو جس طرح ٹرکی نے ترقی کی, ڈیولپ ہو گیا ہر چیز میں, ہر فیلڈ میں نا, اس اکانومی پہ, اس طرح اگر پاکستان میں سر کچھ اس طرح ہو جائے. ابھی جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے بیس پر پاکستان بنا ہے نا, اور جو بھی لیڈر آئے ہیں انہیں مذہب کارڈ جو یوز کیا, نہ انہیں
بات کی کہ ہم نے اکانومی اس طرح لے کے گئے جو پریویس گورنمنٹ چلے گئی, اس میں جو اکانومی کا جو حال ہو گیا, جو ان امپلائمنٹ ہو گیا. ابھی جو پاکستان سے بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ 6-7 لاکھ جو ینگ جنریشن ہے وہ جا رہے ہیں, مطلب پاکستان چھوڑ رہے ہیں نا. اور ایک میم سر میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے یہاں انگریز یہاں سے بگائے لیکن ہم ادھر واپس ادھر انگریزوں کے پاس جا رہے ہیں نا. تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کہ اگر یہ اس میں یہ سیدھے سیدھے سوال پوچھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو چاہتا ہوں پاکستان ترکی بن جائے. جی سر یہ اس طرح نا سر, اگر ترکی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تورل ڈرامے سے تو نہیں, 700 یہ سر نہیں پریکٹیکل ایکشن سے, تو وہ سیکولر اسٹیٹ بننے سے بنا ہے. جی سر ان کا زوال یہی تھا جو آج پاکستان کا ہے. یس سر جہاں پہ بھٹو کو مارا بالکل کہ جو وہ کافر ہے, آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہوا ہے. مجھے بھی کافر کہتے تھے, کفن باندھ کے آئے تھے پی این اے والے کہ اس کو, میں کہا کفن تو مینوں پاؤ تسی مارنا ہے, سر تن سے جدا. میں کہا کسی کا آپ کا نہیں ہوتا سر, جان دے دیں گے سر تن سے. تو ترکی بننے کے لیے ترکی بننا پڑے گا, سادہ سی بات آپ سمجھ جائیں. مذہب اذان, کوئی مسجد پرائیویٹ نہیں ہے, کوئی مسجد پرائیویٹ نہیں ہے. میری بیوی عرب ہے, کہتی کس زبان میں اذان دیتے ہو؟ میں کہا عربی کہتی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یا جی عشق میں ہم اذان دیں گے, بچہ چڑھا ہوتا ہے 7 سال کا. مؤذن خوش الہانی کا کورس, میں خاص یہ بولی ہے, خوش الہانی کا کورس کرتا ہے, گیت کا. سرکاری مؤذن ہوتا ہے. مسجد کا امام ایم اے الہیات ہوتا ہے, صرف دینیات نہیں, دوسری کمپیریٹیو سٹڈیز. 17ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے. وہ دکھا رہے ہیں جی وہ مسجد میں, ہمارے بھی آتی ویڈیو جی, بڑی خدمت ہو رہی ہے. مسجد میں عورت کو پورا حق ہے جانے کا. اذان ایک محلے میں 13 مسجدیں ہیں, اذان ایک میں ہوگی اگر اذان ساروں میں جاتی ہے. یہاں بیک وقت 43 اذانیں ہوتی ہیں اور مختلف ہو رہی ہوتی ہیں, مختلف زبانیں ہیں, لہجے ہیں, سرگودے کا, لاہور کا, یعنی. اور عشق میں جنت کی کمائی کے لیے ہم مسجد بنا دیتے ہیں. ہمارے بھی لاہور چھاؤنی میں بننے میں کہ سرکاری جگہ پہ بریگیڈی صاحب کی بیوی کیوں بنانے جا رہی ہیں؟ ہاں جی کنٹونمنٹ کی جگہ بچی ہے, اپنی کوٹھی میں بنا لینا. تو وہاں یہ نہیں ہے بیٹا. میں نے ایک جملے میں کہہ دیا, آپ سمجھ گئے ہیں, اب آپ خام خواہ اور گلوانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مذہب کو سیاست اور ریاست سے علیحدہ کر دیا, یہ ان کی کامیابی ہے. اور جہاں بھی انہوں نے پخ لگایا ہے نا, یہ میں اس پہ علیحدہ, وہاں رد عمل آیا ہے. ایون عدنان مہندرس کو یہاں غلط پیش کیا گیا. گو عدنان مہندرس کی پھانسی کے خلاف تھا سارا ترکی, رائٹ اور لیفٹ اور سیکولر بھی خلاف تھے. لیکن جہاں پر پخ مذہب کی لگنے کی کوشش کی گئی وہ رد, اس کا مظاہرہ کیا ہے. مطلب خود اردوان پچھلے 6 سال سے نیشنلسٹ ہے, چونکہ وہ پاور سٹرکچر میں رہنا چاہتے ہیں. جی سر ابھی جس طرح ابھی میری بیٹا اب ان سے اب یوکرین والا سوال بات میں کرنا. جی شکیل صاحب تعارف کرا دیا کرے اپنا, ذرا لوگوں کو پتا چلے کتنے لائق لوگ بیٹھے ہیں. میرا نام شکیل ہے جی, آپ نے خود ہی بتا دیا. تو سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو لیڈرز تھے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. اقبال کا جناح نے بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا وین کمال اتاترک ڈائیڈ, لیکن اب ہمارے ہاں بالکل ایک ریورس ہے کہ جی کمال اتاترک تو بہت ہی اینٹی اسلامک آدمی تھا اور بہت ڈکٹیٹر تھا. اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ جناح تو کہتا تھا اپنی بیٹی کو کاش میں اتاترک ہوتا, یعنی کہ میں اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں. بات بھی ٹھیک تھی. اور پھر میں نا یہ ڈاگمز میں نہیں رہتا. جیسے اقبال کے خلاف کمپین چلتی ہے 9 نومبر کو. اقبال نے تو عاشق تھا اتاترک کا. اقبال نے تو کہا تھا کہ ترکی نے اجتہاد کر لیا ہے ڈیموکریسی کے ذریعے پارلیمنٹ بنا کے. اس کی چیزیں پڑھیں نا, ہم صرف ایک شعر پڑھتے ہیں تاب خاک کے کاش کر, وہی پڑھایا. اقبال بھی ہم نے بدل دیا, جناح بھی بدل دیا. خلافت موومنٹ جو تھی وہ موومنٹ لوگوں کا جذبہ درست تھا. اقبال نے ساتھ نہیں تھا دیا خلافت موومنٹ میں. شکیل صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ساتھ نہیں تھا دیا. اور ساتھ جوہر برادران وہ تھے, اور لوگوں کا جذبہ ٹھیک تھا چونکہ برٹش امپیریلزم کے خلاف تھی. ہمارے یہاں جو اتاترک کا امیج خراب ہوا ہے 80s کے بعد. پہلے ہمارے سیلیبس میں بھی ہوتا تھا اتاترک, آج سے 30-40 سال پہلے. کنجاہی سب ٹھیک ہے. یہ جو سیلفی کانسیپٹ آیا نا سعودیز کا, یہ جو سیلفی کانسیپٹ آیا افغان جا, اس کے بعد یہاں پر اب میرے دوست ہیں, میرا کھل کے کہتے ہیں کہ وہاں فکر مدودی کامیاب نہیں ہوئی. آج کل وہ بہت جاتے ہیں میرے جماعت اسلامی, وہاں فکر اتاترک کامیاب ہوئی ہے. ہنستے ہیں
کئی بچے گئے ہیں جماعت اسلامی کے, مجھے کہتے ہیں سر آپ صحیح کہتے ہیں, میں سرگودا واپس گاؤں گیا ہوں, میرے ابا جی بھی جماعت اسلامی کے رکن ہیں, آفیشیلی گیا ہوا ہے پڑھنے. انہوں نے کہا جی ترکی بتاؤ, عوان ہے اتنا لمبا. کہتا جب میں نے بتایا, انہوں نے کہا پاسے کرو کچھ اور پہ دس دیں, انہوں نے کہا اصل تو ہے وے. تو ہمارے آج بھی غلط بتا رہے ہیں. میں نے بتایا نا جو واٹس اپ آتے ہیں وہ پورا ایک ترجمہ ہوتا ہے, وہ پورا ایک پروجیکٹ ہے. وہ میرے پاس بہت انفارمیشن, آپ سنیں تو حیران ہو جائیں کیا پروجیکٹ ہے وہ چونکہ فنڈ کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا ان کو. سر میرا نام اسماعیل ہے اور میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں. سر سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ نے سر ترکی کی مثال دی اور بھائی صاحب کو آپ نے جواب دے دیا کہ ترکی جیسا بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے ترکی بننا پڑے گا. تو سر ہمیں تو سر بچپن سے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری ریاست کی بنیاد جو ہے نا مذہب پہ رکھی گئی. تو ایک ایسے ریاست میں, ایک ایسے سماج میں سر ہم مذہب کو سیاست سے کیسے الگ سوچ سکتے ہیں؟ سر ایسے خیالات کی تو ہمارے ہاں سر پروان بالکل نہیں چڑھتی. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ سر جہاں ظلم ہوتی ہے وہاں پہ سر مزاحمت سر اٹھاتی ہے اور پھر ظالم جو ہے نا اس کا سر کاٹ دیتے ہیں. تو ایک ایسے سماج کا ہم حصہ ہے جہاں ارریلیونٹ انفارمیشن ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے, ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہم اسے کہتے ہیں. تو ایسے سماج میں سر ہم مذہب کو سیاست سے سر کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ اور سر ایک اور بات کہ ترکی کی ترقی پسندی میں کچھ سر بائیں بازوں کی تحریکوں کا سر آپ ہمیں بتا دیں کہ ان کا کیا کردار رہا, چونکہ آپ خود ماشاءاللہ سر لیفٹسٹ ہے, میں بھی سوشالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی بائیں بازو کی تحریکوں کو سپورٹ کرتا ہوں. سو جو ترکی میں جو بائیں بازو کی تحریکیں تھے آپ ان کا بھی سر ہمارے سامنے ذکر کرے. اور پاکستان جیسی ریاست میں مذہب کو ہم سیکولر سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو سر اگر ریشنلٹی کی بات کی جاتی ہے, سائنس کی بات کی جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کو تو سر موب لنچنگ کے تھرو سر ختم ہی کیا جاتا ہے. جی دیکھیے بیٹا, یہ تو آپ لائق ہیں اور بلوچ ہیں, آپ بہت جانتے ہیں, آپ پشتون ہیں, تو جد و جہد سے لینا پڑتا ہے سارا کچھ, معجزے سے تو نہیں ہوتا نا. تو جیسے میں نے کہا اقبال بہت بڑا سپورٹر تھا تاترک کا, اور ٹوٹل یہاں اقبال بھی بدل دیا گیا, اور اقبال پر ایک غیر ضروری کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, ہمارے لیفٹ والے کرتے ہیں, میں خود لیفٹ کا ہوں, وہ غلط کرتے ہیں. قائد اعظم نے کہا کاش میں مصطفیٰ کمال ہوتا, اور ان کی پسندیدہ کتاب وہ گرے وولف تھی, بہت پرانی کتاب ہے. اور آپ ایک کتاب پڑھیں یوسف گرایا صاحب کی, وہ سیکرٹری اوقاف تھے, کتاب ضبط ہو گئی تھی, دوبارہ چھاپی ہے جمہوری پبلیکیشن کے تحت ترکی کی سیکولرائزیشن پہ اسٹیٹ کی, اور اقبال نے جو کہا اب وہ ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا. اچھا ہم خود بھی نہیں پڑھتے لائبریری میں جا کے, اصل میں خالی اسکول نے تو نہیں پڑھانا, میں نے جو خود بھی تو پڑھنا ہے نا آپ کو. تو جو پاکستان کا باشعور آدمی تھا اگر اقبال, تو اس نے اس وقت سمجھ لیا تھا تاترک جو ان سے ہے وہ درست ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1938 میں 9 نومبر کو اتاترک کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور اقبال کی بھی 9 کو ہوئی تھی نا, 9 کو پیدا ہوئے تھے, ان کی 9 کو ڈیتھ ہوتی ہے. اس نے نیشنل ڈے کرا کے دیا تھا افسوس کا, آل انڈیا مسلم لیگ 2 دن اپنا پرچم سرنگو کر دے پورے ہندوستان میں, وہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. اب ہمیں ہمارے لکھنے والے اقبالیات اور جنایات والے نہیں بتاتے, وہ اور چیزیں نکال کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, ان کا بھی قصور ہے. یہ سارا میں نے کہا 80 سے بدلا گیا. دیکھیں پاکستان میں ایک چیز اچھی دیکھ رہا ہوں, آج سے 8-9 سال پہلے سیکولرزم کہنا زیادہ جرم تھا. اب لوگ بات کرتے ہیں, اب دی بلیک ہول میں بات کی جا سکتی ہے, پہلے نہیں تھی ہوتی. جبر بھی ہے, اسٹیٹ کے علاوہ سوسائٹی کا بہت خطرناک رجحان ہے, لیکن سٹرگل سے ہی ہوتا ہے. دوسرا جیسے میں نے کہا کہ ٹرکی کی ڈیموکریٹائزیشن میں, یہ نہیں کہ ایک دم ڈیموکریسی آ گئی, اس کی ڈیموکریٹائزیشن میں 3 لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, 3 جو پروگریسو دھارے ہیں, کمیونسٹ, سوشلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹ. خود اتاترک کی جو پارٹی تھی یہ نیشنلسٹ تھی. یہ نیشنلزم سے 70s میں ٹرانسفارم بلند اجوت کی پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے بہت ڈیسائسو رول ہے, اس کو سوشل ڈیموکریسی کی طرف لے گئے ہیں. اب ٹرکی میں جو ووٹ ڈلتا ہے وہ یہ نہیں ہے جی آپ نے بلاول کی طرف ہیں یا پی ٹی آئی کی, عمران خان چوت کی, ٹائیگر ہیں, وہ ایشیا ٹائیگر ہے, وہ کہتے ہیں آئی ایم سوشل ڈیموکریٹ, تو ووٹ سوشل ڈیموکریٹ اور نان سوشل ڈیموکریٹ ہے.
تو ٹرکی کے اندر آپ جتنا انٹلیکچوئل دیکھ لیں، ادیب دیکھ لیں، ناول نگار دیکھ لیں، کالم نگار دیکھ لیں، آرٹیکل رائٹر دیکھ لیں، لیفٹ نے سب سے زیادہ اس سوسائٹی کو ڈیموکریٹائز کرنے کے لیے کنٹریبیوشن کیا، اور ہر قسم کا لیفٹ، ڈائلیوٹڈ لیفٹ، جو میرے کامریڈ مجھے کہا کرتے تھے تم سافٹ لیفٹ ہو، وہ میں کہتا تھا آپ ہارڈ لیفٹ ہو، لال خان ہمارے یار تھے. تو وہ جتنا بھی لیفٹ تھا وہاں کا، آج وہاں کا ایک میئر بھی کمیونسٹ ہے، ایلزیگ میں ہے، وہ کرد ہے اور وہ کامریڈ ہے، جیتا ہے وہ کمیونسٹ پارٹی، وہاں سے 6-7 سیٹیں جیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو سوویت یونین سمجھ لیں یا بلغاریہ سمجھ لیں، وہ ایک سرمایہ داری ریاست ہے، برجوا سرمایہ داری ہے وہاں پر، اور وہ بہت زیادہ روتھلیس برجوازی سرمایہ داری آئی ہے 80s کے بعد، ترگوت اوزال اور تانسو چیلر، اور ابھی تک بہت زیادہ پہلا ملک تھا تھرڈ ورلڈ میں پرائیویٹائزیشن کی. لیکن وہ جو ٹینڈنسی ہے نا پروگریسیوزم کی، وہ موجود ہے. اور سب سے زیادہ طاقتور جو ہے سیکولرزم، وہ بہت مضبوط ہے وہاں پر، اس کو ہلا نہیں سکے. اور وہ سیکولرزم آپ ان کی اسلامسٹ میں بھی دیکھتے ہیں، مطلب ان کا اسلامسٹ ہمارے لبرل سے زیادہ لبرل ہے. میں کہتا ہوں ان کی بچیاں جو اسلامسٹ جو اسکارف پہنتی ہیں، وہ میں کھل کے بات کروں، پب میں دیکھتا ہوں، میں تو نہیں ان چیزوں کا شوقین، کیونکہ لازمی نہیں لبرل ہونے کے لیے آپ کو ڈرنک کرنا پڑے، تو میں اکثر دیکھتا ہوں بار میں وہ ڈرنک کر رہی ہیں بچیاں، تو عام ہے، حجاب والی ساتھ بیٹھی ہے وہ جوس پی رہی ہے. کیا ہماری بچہ یا بچی ڈرنک کرنے والے میری طرح کا بیٹھ سکتا ہے یہاں؟ تو اب یہ بڑی اہم بات ہے نا، یہ رویہ ہے نا. وہاں کی جو اسلامسٹ ہیں، بچیاں کی بات کر رہا ہوں میں خاص، اب میں ان کو دیکھتا ہوں وہ شراب بھی بیچ رہی ہوتی ہیں دکانوں پہ، ان کا رزق حرام نہیں ہوتا. تو ہمارے تو یہاں علماء کرام نے فتوے دینے شروع کر دیے تھے، تغرل آیات فلاں. تو حال پاکستان میں سٹرگل ہے، میں تو سٹرگل پہ یقین رکھتا ہوں، اور سٹرگل پین سے ہے، آپ کے علم نعرے سے نہیں ہے. یہ 9 مئی سے سبق سیکھے نا، یہ غلط ہے. یہ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا، اصل یہ تبدیلی ہے. اسی لیے ہی میں نے سیاست چھوڑی تھی جماعتی. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ تو ایک حد تک ٹھیک ہے، میرے کیریئر تک بھی ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے ہیں جی رضا ربانی رو پڑا، بل تو پاس ہو گیا نا. تو ہم تو رونے کی پوزیشن میں ہی نہیں گئے. میں کھل کے ہم نے تو کہا یہ بھی قربانی دے دو کہ آپ سٹرگل کرو. آج مجھے خوشی ہے کہ یہاں میرے سے زیادہ لائق لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں یہ رسمن نہیں کہہ رہا، میرے سے زیادہ لائق. تو یہ جو فکری جدوجہد ہے، علم کی، معلومات کی، علم کے ساتھ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لازمی نہیں کہ آپ سڑک پر آئیں جھنڈا لے آئیں جی کہ جی یہ سیکولرزم ہے. نو. مجھے ایک اخبار کا ایڈیٹر، ہمارے دوست ہیں پرانے، سیکولر ہیں، کامریڈ ہیں، انہوں نے کہا گوہندی تم آؤ، میں نے اعتزاز کو بھی بلایا تھا لاہور میں، تو یہ بڑا روشن خیال سیکولر اخبار ہے، اس کے اوپر لکھنے لگا ہوں. میں کہا لکھنے کی ضرورت ہے؟ اچھا یہی جواب میں نے ایک انڈونیشین کو دیا. بہت بڑی کانفرنس تھی، اسٹیٹ آف دا ورلڈ فروم سین فرانسسکو میں، بڑی گورباچوف بھی آیا ہوا تھا اور ہم بھی وہاں تھے. تو وہ ڈوڈو جو تھا وہ این جی او کا ہیڈ تھا کسی، اور اسلامسٹ تھا، انڈونیشین، گرین ٹی کی این جی او تھی. تو مجھے کہتا ہے تم ڈرنک نہیں کرتے. 98 کی بات ہے، طالبان کی خلافت تھی وہاں بھی افغانستان میں. تو میں نے کہا میں نہیں کرتا، میں تو اورنج جوس بڑا قیمتی ہے ایسے پیتا ہوں، 7 اسٹار ہوٹل تھا. کہتا ہے آئی ریئلی ایڈور پاکستان اینڈ طالبان. انڈونیشین کہہ رہا. میں کہا اچھا، اور مجھے بڑی یوں دیکھتا تھا. پھر مجھے کہتا ہے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ گے؟ میں کہا دکھا دوں گا، میں انجوائے کرتا ہوں نا ذرا. میں کمرے میں گیا، میں کہا یہ کہتا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک آئی وش آئی کین ہیو اسلامک ریپبلک آف انڈونیشیا. میں کہا ڈوڈو بتاؤ تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو جہاں؟ کہتا ہے ہاں. میں کہا تم شراب پیتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. تو میں کہا جب جنت میں جاؤ گے تیرا پاسپورٹ چیک ہونا ہے. تو اسی طرح بیٹا سیکولرزم کے لیے کوئی لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو نظریاتی لیفٹ کے لوگ ہیں، لبرل تک، انہوں نے لیبل لگائے ہوئے ہیں. مثلا میں 8 مارچ کی بچیوں کا بڑا نکال دوں. اب وہ مجھے بھی اجازت نہیں دیتے فوٹو اتارنے کی. آپ پوسٹر لاتے ہو تو پوسٹر دکھانے کے لیے ہے نا. میں ان کا سپورٹر ہوں. طاہرہ مظہری خان سے یبج بنے ہیں. اس مجلوس میں تھا جس میں جالب کو ڈنڈے پڑے تھے، ہمیں پڑے تھے تو عورتوں کو نہیں تھے پڑے. میں نے ان کو کہا، ہمارے دوست فاروق طارق کو بھی، جو میں نے ان کی میٹنگیں کرائی، جی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ ریکارڈ نہ کریں، آپ کیمرہ کیوں لائے ہیں؟ میں ایرانی ان بچیوں کو مل کے آیا ہوں جو کہتے ہیں ہماری تصویر دو کہ ہم نے جلوس نکالا.
یا جلوس نہ نکالو اگر ڈرتے ہو تو، مولوی سے یا پولیس سے. آپ 6 ڈیٹیکٹر تھے. آئی فیل انسلٹ. میں آپ کو سچ بتاؤں، لاہور کی سڑکیں میرے سے زیادہ ایجیٹیٹر نہیں کسی نے دیکھا جو مجھے جانتے ہیں. میں آپ کو عملی بات کر رہا ہوں، خالی دانشوری نہیں کی. آئی اینٹرڈ 3 ڈیٹیکٹر کے بعد، یہ بھی شملہ پہاڑی کے بعد سیکیورٹی، ٹھیک ہے اوکے میں مان لیتا ہوں چلو. آخر میں پوچھے آپ کون ہیں؟ آئی واز سو ہیوملیٹڈ کہ میرے ساتھ ایسے کرنا ہے، تمہیں نہیں میرا پتا تو. جی آپ جلوس کی تصویر نہیں لے سکتے، پھر آپ اتارتے کیوں پوسٹر، لائے کیوں ہو بلیک کارڈ کہ عورت کو حق دو؟ آپ پروپیگنڈے کے لیے لائے ہوئے نا کہ ہماری آواز جائے. تو پاکستان کا پرابلم کیا ہو گیا ہے؟ ہم رائٹ ونگ کو کہتے ہیں. ہمارا جتنا لیفٹ کی طرف لبرل تک ہم ریچولز پر گئے ہیں، جیسے اسلام کا ریچولز پہ ہیں مولوی، ہم بھی ریچولز پر ہیں. ہم ریچولز پہ ہیں. اگر میں ڈرنک نہیں کرتا تو میں لبرل نہیں ہوں یا لیفٹسٹ نہیں ہوں. اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے. جب میں ڈرنک کے خلاف اگر نہیں ہوں تو نہیں ہوں. تو میں کہا جی میں تربوز کھاتا ہوں، مجھے تربوز اچھا لگتا. تو یہ جو ریچولز ہیں نا، اب جتنے میرے روشن خیال دوست ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ذاتی باتیں، وہ میرے سے زیادہ روشن خیال نہیں ہیں. روشن خیالی فکر کی ہے، آپ کے ریچولز کی نہیں ہے. تو بیٹا پاکستان میں مجھے امید ہے، میں تو اسی لیے یہاں رہتا ہوں. ورنہ میں بھی ویلاگ جرمنی میں بیٹھ کے روز بناؤں تو مینوں نہ ISI چکے نہ MI چکے. اتنی فائلیں ہوں گی میری کم از کم. 50 سال سے ہوں. مجھے پتہ ہے وہ تعریف بھی کرتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد گل حسن صاحب کہ جی آپ بڑے اچھے تھے. تو بیٹا سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور سٹرگل وزڈم سے، ایڈونچرزم سے نہیں. مشکل ملک ہے. گونجی صاحب PTV میں کوئی اکمل شہزاد گمن بڑے، ان کا بھی میں بتاؤں، میں صحیح بات بتاؤں، 15 سال پہلے آپ نے بہت اعلیٰ انٹرویوز کیے اور اس کے بعد وہ ذاتی سطح پہ ملاقاتیں تھیں. سچی بات یہ ہے کہ جو آج آپ کا روپ دیکھا ہے یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور بہت ہی منفرد انداز میں اور بڑے کمپیکٹ انداز میں آپ نے اپنے موضوع کو اس کا احاطہ کیا. تو یہاں جس طرح آپ نے انڈیا کی ایک مثال دی کہ ہمارے کچھ لوگ بہت آئیڈلائز کرتے ہیں، اور آپ نے ملک کو اور اپنی اقدار کو اور اپنی ویلیوز کو خام خواہ کے احساس کمتری میں مبتلا ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں. تو جس طرح آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ترکی جیسا بننے کے لیے ترکی جیسا بننا پڑے گا. تو جو بھی آپ نے گفتگو کی اور جو سارا سنیریو ہے اپنے ہمسایوں کو سامنے رکھتے ہوئے، افغانستان، پاکستان، ایران، انڈیا، ہندوستان، یہ ذرا بتائیے گا کہ کوئی ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ پہ امکانات بھی آپ کو کچھ نظر آتے ہیں؟ کیونکہ کوئی کسی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اس طرح کا وہ نہ کوئی منشور ہے نہ کوئی ان کا ارادہ لگتا ہے. تو آپ کو کہاں سے امید کی کرن لگتی ہے کہ کہاں سے کچھ ایسا کوئی امکان پھوٹنے کا امکان ہے کہ یہ رستہ شاید یہاں سے نکلے؟ اس پہ ذرا قائل. بہت اچھا. روٹ کیا ہے؟ آپ نے صحیح کہا. دیکھیں امکان اس مڈل کلاس کی انٹیلیجنسیا سے نکلے گا، اسی لیے میں اس کو پرائرٹی دیتا ہوں. مجھے جتنی چوٹ لگی تھی مجھے اسی وقت بیڈ پہ پرسوں سے ہونا چاہیے تھا. جو میری پرائرٹی پولیٹیکل اسٹرگل رہی ہے، اسی لیے میں نے سیاسی جماعت چھوڑ دی تھی. ورنہ سب کچھ ملتا ہے کہ وہ جھنڈا ونڈا مل جاتا ہے، وزارت بھی مل جاتی ہے، آپ چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتے ہیں. اصل یہ فکری تحریک ہی ہے. اور جتنی چھوٹی محفلوں میں ہم اسکول اپنی فکر کو شیئر کریں گے، ایکسپینڈ کریں گے. جیسے کل میں نمل یونیورسٹی میں گیا، پروفیسر صاحب نے میرا رکھا تھا، 300-400 بچے تھے. میں کہا 2 تو سمجھے نا. ایک نے کہا جی پہلی دفعہ سنا ہے اپنے سے نفرت نہیں کرنی، اپنی پاکستان سے، یہ تو بڑے ہم شاندار تہذیب کے وارث ہیں جو آپ بات کریں. میں کہا ہم اتنے بڑے لوگ ہیں. میں کہا ہمارے میں آج بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے، مہمان نواز دنیا میں سب سے اچھے ہیں. ایز اے ٹریول دیکھا تو پاکستان میں آپ نے صحیح کہا. کل میں نے ایک لیڈر کو ملنا ہے، وہ سنا ہے کہ وہ منشور لکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کا. انہوں نے مجھے 12 بجے بلایا ہے. میں کہا چل اچھا ہے. میں کہوں گا تعلیم کو گھسیڑو بیچ میں، جتنا اتنا ڈالو کہ کل مکر نہ سکو. دیکھیں انسٹرومنٹ آف چینج پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں، وہ جو بھی ہوں، مولانا فضل الرحمان کی ہو، جماعت اسلامی ہو، نون ہو، PTI ہو، ہم نہیں ہیں.
انسٹرومنٹ یہ پولیٹیکل سائنس کا تھیوری ہے، میں پولیٹیکل سائنس کا بیسیکل اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ہمارے جیسی جو فکر ہوتی ہے، یہ جو ترکی کا انقلاب ہے 1923 کا، اس کے پیچھے تقریباً 100 سال کی موومنٹ تھی اسی طرح کی. چھاپا خانہ بنا، وہ چھاپا خانہ بند ہوا، اس نے کتاب چھاپی، لوگوں نے پبلشنگ شروع کی، لوگ کتابیں لکھتے تھے، وہ پھر ایک تحریک بنتی ہے. یہ کتابی باتیں لگتی تھی مجھے بھی، میں بھی بڑے نعرے لگاتا تھا انقلاب کے MRD میں. تو میں نے یہ آج سے تقریباً 25 سال 30 سال پہلے سمجھ لیا اپنی آدھی عمر میں کہ اصل کام علم کا اور صحیح معلومات کا ہے، اور وہ جتنا پھیلے اب تو آسان ہے، روٹ یہ ہے. اس کے بعد جب یہ کام پھیل جاتا ہے تو سیاسی جماعت خود مجبور ہوتی ہے کہ جی ہم 3 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، ہم اس کو لازمی تعلیم دیں گے. اورنج ٹرین سے زیادہ اہم اسکول ہیں. اور میں پاکستان کی تبدیلی سمجھتا ہوں. کل ہمارے ایک ملک فتح خان صاحب ہیں، بہت پڑھے لکھے کاشتکار ہیں پاکستان کے، جنہوں نے موضع کیا ہے سائنسی علم کی بنیاد پر، انہوں نے آلوز لگایا ہے، دعاؤں سے نہیں، سائنسی علم پر 200 ایکڑ پر. کہتے ہیں میں 7000 ایکڑ پر، جہاں 700 فٹ پانی ہے. میں نے کہا پاکستان کی یہ ساری ترقی کا راز 2 چیزیں ہیں. میں کسی PDM کا سپورٹر ہو جاؤں اگر اس کا یہ اختلاف ہوتا کہ جی تعلیم پر فوری ایمرجنسی لگائی جائے اور لینڈ ریفارم کی جائیں یا ایسی کوئی اور. کہتے ہیں کہ میں کہا میرا یہ کنکلوژن ہے پاکستان میں ہائی کوالٹی ایجوکیشن اور لازمی ایجوکیشن چاہے ڈنڈے پر دی جائے. دوسری گاؤں کا معیار زندگی، زراعت اور لینڈ ریفارم کی جائے. پھر اگلی باتیں ہیں ٹیکنالوجی کی. اور کوئی بھی سماج ترقی سائنس سے نہیں کرتا، سوشل سائنسز سے کرتا ہے، پھر سائنس آتی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں جی میں IT میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، یہ مانگے کی ہے نا. تو اگر ہماری سوشل سائنسز ہی ویک ہیں، ہم آلوز دعا سے اگانا چاہتے ہیں، ہم جہاز گرتا ہے سکردو میں تو اس کے پہلے بکرا ذبح کرتا ہے PIA کہ اللہ کرے نہ ڈگے. سیکورٹی سسٹم نہیں کرنا سائنٹیفک. پاکستان کی مجھے امید سیاسی جماعتوں سے ہے، یہ کمزور ہیں، یہ صحیح درست پہ سمت پہ نہیں ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ فلاں پارٹی کے لیڈر کو ملے، کیوں ملے؟ پہلے تو میں کہا میں ملاؤں، تم کو فلاں میں. پھر وہ سمجھتے ہیں میں منافق ہوں. میں کہا نہیں، ایک انٹلیکچوئل کا کام ہے، وہ اپنا انٹلیکچوئل میں پتہ نہیں کتنی کلاس لیتا ہوں، جو وہ میرے سے سمجھتے ہیں اور کئی چیزیں اثر بھی کرتی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی ہی انسٹرومنٹ ہیں. ان کو ٹھیک میں اندر میں ان میں ہوں، پیپلز پارٹی کے اندر کا جو لیفٹ تھا، جو میں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے، وہ شاید وہ بھی روپ آپ کو بھی نہیں پتہ. میں نے بہت قیمت ادا کی ہے فزیکلی، مار کھانے کی شکل میں. میں یہ سمجھتا تھا انٹرا پارٹی اسٹرگل آپ پڑھ لیں 86 سے 92-3 تک، پیپلز پارٹی کے اخبار کھول لیں کہ ہمارا جو گروپ تھا ہم سمجھتے تھے ہم پارٹی کو ٹھیک کر لیں گے. اچھا ہم جو تھے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ قربانی سندھ سے زیادہ پنجابیوں نے دی تھی. پناہ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، جیلوں میں سب سے زیادہ، پناہ صاحب ریسرچر ہیں اس لیے میں گواہ بنا رہا ہوں، لیکن وہ ہماری پارٹی بابا سوشلزم کا جو دھڑا تھا پنجاب میں، اور یہی پارٹی تھی. لیکن ہم سمٹتے گئے. تو میں نے یہ سمجھ لیا تھا 80-90 تک کہ انٹرا پارٹی اسٹرگل بھی کچلی جائے گی. لغاری آئیں گے، یوسف رضا گیلانی آئیں گے، پھر اور نیچے سے مڈل کلاس کے بچے آ جاتے ہیں، اے جی بڑا ذہین ہے. آج کل پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ذہین دیکھتے ہیں. میں کہا آپ نے چونکہ ذہین لوگ دیکھے نہیں ہیں نا، تو یہی دیکھے ہیں جو ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا جا رہا ہے میرے. تو اصل اسٹرگل فکری ہے، اور یہ بہت آئیڈیل ٹائم ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ہمیں پریس ریلیز لے کے اخبار میں نہیں جانا پڑتا، یہاں بیٹھ کے ہم اس کو ایشو کر سکتے ہیں، لیکن علم کی بنیاد پر معلومات. تو یہ پریشر ڈالتا ہے جماعتوں پہ. میں اس کی آپ کو کامیاب مثالیں دیتا ہوں. میں ایسے گروپس میں رہا ہوں جس میں خورشید قصوری، معراج خالد، صفدر صدیقی. اب صفدر صدیقی جماعت اسلامی کے بانیوں میں تھے اور ان سے باغی تھے. ہم نے لاہور میں گروپ بنایا کہ عورتوں کو سیٹیں ہونی چاہیے. یہ میں 80 کی بات کر رہا ہوں، نہ NGO بنی تھی. ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں جی الیکٹورل ریفارم، جی عورتوں کی سیٹیں ہونی. وہ بات چلتی گئی. مشرف دور میں مانی کسی ڈکٹیٹر نے، ہمیں خوشی ہوئی جی اور بیوی سیاسی نہیں، تو چلو ٹھیک ہے عورتیں تو آئیں. ہم نے ایسی کئی وہ گروپس تھے نا کہ یہ الیکٹورل ریفارم ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یا فلاں سیاست میں ہونا چاہیے. تو یہ بات مارکس کہتا ہے کہ 10,000 کا بحری جہاز ہونا، اس پہ ایک مچھر بیٹھ جائے نا 1 گرام کا، تو سائنس کے پاس اگر وہ آلہ ہے نا ویٹ کرنے کا تو اس کا وزن ہے. یہ سائنس کہتی ہے. تو یہ روٹ ہے کہ آپ اس فکر کو عام، پہلے خاص پھر عام. یہ میں تاریخ میں تو میں نے یہی پڑھا ہے.
وہ ایران کا انقلاب ہو، چاہے وہ اب غلط ہے لیکن پہلے تو درست تھا نا، اس میں سب تھے، ایسے ہی تھا. تو ہمیں جو فریڈم ہے اس فریم ورک میں، تو میں اکثر کہتا ہوں، میں آپ کو کھل کے ایک بات، کیا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے فوجیوں کے خلاف بات کرنے کی؟ دوسرے دن آ جاتے ہو دبئی سے، جی میرے کو ذرا اوور ہو گیا سا. میں تو نہیں کرتا. نو گو ایریا ریلیجن اینڈ ملٹری. وائی؟ میں پریکٹیکل بات کروں. کیوں؟ آؤ تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہتے. یہ ذرا میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. خام خواہ میں آج ایک ایسی بات کر سکتا ہوں، کل سپر لیڈ بن جائے گی اخبار کی، دوسرے دن یا میں دبئی میں ہوں گا یا میں فارغ ہوں گا. سو ایڈونچرزم کی اسٹریٹجی از ناٹ اے انقلابی اسٹریٹجی، اس کو مہم جی کہا جاتا ہے. اب میں نے اس سے زیادہ کھل کے نہیں تھا کہنا چاہتا کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ کے، میں تو یہ ہمارے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں، جو فلاں اسٹیبلشمنٹ، یہ ہم لوگوں کے زمانے کی ٹرم ہے، اب تو کھل کے لوگ کہتے ہیں نا. تو میری جان ہمارے پاس کرنے کے بہت فیلڈ ہے سماج کے. زراعت ہے، تعلیم ہے سب سے زیادہ، اور صرف این جی او کبھی تبدیلی نہیں لاتی، میرا اس پہ یقین نہیں ہے. یہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، نقاد ہوں کہ این جی او ٹوٹل تبدیلی تعلیم سے آنی ہے اور اسٹیٹ لاتی ہے. کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے جی فلاں ایریے کو ڈیولپ کیا، میں کہا جب تک ریاست کو انگیج نہیں کریں گے نہیں کر سکتے. تو ریاست کا رول بہت اہم ہوتا ہے، فلاحی کاموں سے نہیں ہوتا. این جی او بھی فلاحی ہے. آپ 1 کروڑ عبدس تاریدی پیدا کر دیں، یا اس سے بہتر ہے وہ نظام لے آئیں کہ عبدس تاریدی کی ضرورت ہی نہ رہے. تو اصل تو یہ ہے نا. جی بیٹا سوری میں ذرا لمبا جواب دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بچے سمجھیں، کچھ نوجوان بھی ہیں. بہت شکریہ. اسامہ خواجہ نام ہے میرا. جانتا ہوں میں آپ کو بیٹا. شکریہ. ویسے تو تھوڑی سی آپ نے اس حوالے سے بات کر دی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ اس پہ سوال کروں کہ دنیا میں جتنے بھی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تبدیلیاں یا انقلابات ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک بڑی لمبی اسٹرگل اور ایک جدوجہد ہوتی ہے، اور ایک منظم جدوجہد بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ جو مصطفیٰ کمال اتاترک کی جو اسٹرگل تھی، تو کیا یہ ایک انڈیویجول کی تھی جس نے ترکی کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، یا یہ پیچھے کوئی منظم طریقے سے تبدیلی لائی گئی؟ اور اس کے کمپیریزن میں جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آپ نے خود بھی بات کی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کاش میں مصطفیٰ کمال اتاترک جیسا ہوتا. جناح صاحب نے جو کہا، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو تحریکات تھی سیکولرزم کی یا پاکستان کے اندر وہ ویسی تبدیلی نہیں لا جا سکی؟ کیا اس کے پیچھے اس طرح کا ویژن نہیں تھا، یا اس طریقے کے سازگار حالات نہیں تھے؟ تو یہ اس کی ذرا کمپیریزن. دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا مارز وجود میں آنا اس تسلسل کا نتیجہ تھا جو پچھلے 80 سال سے ترقی پسند یہاں بر صغیر میں جدوجہد کر رہے تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کنونشن کیا ایک گھر کے اندر ڈاکٹر مبشر کے پچھلے لان میں، تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو مینیفیسٹو ہے وہ آج بھی ساؤتھ ایشیا کا ریڈیکل مینیفیسٹو ہے پارٹی کا. تو بھٹو صاحب کے ہاتھ، یہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں، ہاتھ میں پسینہ آیا تھا. اتنی بڑی پارٹی بنا لی ہم نے، بندے تو ہیں نہیں ہیں، 220 لوگ تھے. اور جب الیکشن لڑا تو ان کی ایک خواب تھا کہ 25 سیٹیں مل جائیں، میں بارگیننگ میں آ جاؤں. عوام یہاں کھڑے تھے، بھٹو اور ان کی پارٹی یہاں کھڑی تھی، عوام آگے تھے. 80 سیٹیں لے گئے. اور وہ ساری پروگریسو ادیبوں کی، دانشوروں کی، بلوچستان سے لے کے بنگال تک کی جو پروگریسو تھاٹ تھیں، اس کو جب وقت آیا بھٹو لکیلی کہہ لیں، یہ نہیں کہ اس کو کوئی پتہ تھا، اس کو لیڈ کر گیا. اسی طرح اتاترک بھٹو سے بڑا لیڈر تھا، حالانکہ میں عاشق ہوں بھٹو کا. اس کا ویژن تھا. اب یہ بہت اہم بات ہے، پاکستان کا لیڈر فاروق سل گوئندی سے لے کے عمران خان اور بھٹو تک چیلنج کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے. میں نے اتاترک کو جو پڑھا، اس نے وقت سے پہلے بات نہیں کی، اس نے انور کمال پاشا سے پھڈا نہیں کیا، اس نے انتظار کیا. آج یہ وقت ہے، آج یہ اسٹریٹجی ہے. پاکستانی لیڈر کوئی بھی ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، بھٹو ہو، بینظیر ہو، مرتضیٰ بھٹو، کوئی ہو، یہ دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم اڑا کے رکھ دیں گے. ڈاکٹر مبشر نے مجھے کہا، چونکہ میں ان لیڈروں میں بہت پلا بڑا ہوں، جو ہم کر نہیں سکتے کہیں کیوں، ہم ISI کے پرخچے اڑا دیں گے. شام کو جب پولیس والا آتا ہے تو پھر روتے ہیں، بھئی آپ اس طاقت ہی میں نہیں ہے کہ اس طرح پرخچے اڑا دیں گے. یہ تو تقریر ہوئی نا، یہ ہے ملائیت.
تو پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا ظہور یا پیپلز پارٹی کا ظہور وہ بھٹو کے مرہون منت نہیں تھا. بھٹو کی قسمت اچھی کہ وہ عوام میں آ ملا. یا اس وقت جو لاہور کے اور پنجاب کا اربن انٹیلیجنشیا تھا, اگر آپ پیپلز ہسٹری پڑھیں, اس میں یہ خورشید حسن میر تھے, اور لاہور میں اس طرح 3-4 پیرلل گروپ تھے. ڈاکٹر مبشر حسین نقی کی بیوی حنیف رامے, یہ لوگ تھے. یہ اپنے طور پر لگے رہتے تھے, گروپ بناتے تھے. جیسے آج میں نے کہا گروپ بنتے تھے کہ یار کچھ کرنا چاہیے, فکری ماز بن رہا ہے, نصرت رسالہ نکل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا بھٹو صاحب, یہ بھٹو صاحب کو ریلوے اسٹیشن لے کے لیں گے, ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی, ان کا ایک پارٹی بناتے ہیں. عطا ترک کے پیچھے تو 150 سال کی بہت بڑی فکری, میں نے آپ شاید اس وقت آئے نہیں تھے, پوری موومنٹ تھی, لینگویج کی موومنٹ تھی اور انقلاب کی موومنٹ تھی, ریپبلکنزم کی موومنٹ تھی. اسی کا اثر تھا کہ 1839 میں 100 سال پہلے ہی آٹومن پیریڈ میں سیکولرزم کی ریفارم ہوئی. پاکستان میں ہو سکتا ہے, میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں. اس لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا, جیسے گھمن صاحب نے پوچھا کہاں سے کام شروع کیا جائے, کام الیکشن لڑنے سے نہیں کہ میں الیکشن لڑوں فاروق سے گوئندی الیکشن. مجھے کہا جاتا ہے الیکشن لڑو جی, سینٹ چ آ جاؤ, گوئندی صاحب بونے نہیں ہوتے تھے. اچھا میں کیا کر لوں گا, کچھ بھی نہیں. اچھا وہ اس میں میرا بڑا پن سمجھ لیں یا عقل مند سمجھ لیں. میں کہتا ہوں اصل کام تو یہ ہے, میں اسمبلی میں چلا جاؤں گا, روتے ہوئے پھر سائن کر دوں گا ایکسٹینشن لئی. تو اردو بہتر ہے میں پہلے سٹرگل کروں. جیسے میں نے کہا ہم دعویٰ کرتے ہیں جی ہم امریکہ کے خلاف ہیں یا کسی سسٹم کے, آپ کو کیا ضرورت ہے. مثلا میں اسی امریکہ سے آئی تھی ڈپٹی وزیر خارجہ سابق, آج بھی وہ اہم ہے, ان کے ساتھ میں نے ڈنر رکھا جہاں اسلام, انہوں نے مجھے ملنا چاہا, میں کہیں لوگوں سے ملتے ہیں, میں نے ان کو کوئی پیغام دینا تھا. میں کہا میں کل آیا جو پیغام داں گا, 5 بندے اور بلا لیے, 5 کور کے لیے بلا لیے. بعد میں لوگ پوچھ رہے تھے سر جی آپ کی کیا میٹنگ ہوئی. میں کہا مائک شیک تو لگے ہوں گے نا. میں نے تو انہیں کہا کوئی تعلیم, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں آئی ایم اینٹی امپیریلسٹ, لیکن امریکہ ہمیں تعلیم دینے سے نہیں روکتا, امریکہ ہمیں لینڈ ریفارم کرنے سے نہیں روکتا. ایسے اس پر ہم بحث کرنے سے خیر ضروری ہے. امریکہ ہمیں کسانوں کی زندگی بدلنے, تعلیم کو اعلیٰ کرنے, ریاست کو سیکولر ریاست بنانے سے منع نہیں کرتا. ترکی اس کی مثال ہے, ترکی نیٹو کا اتحادی ہے. ترکی میں اینجرلک میں جو فوجی اڈے ہیں, آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں, آپ کے تو ڈرون اڑتے تھے یہاں, ان کے پاس تو ایٹمی اڈے ہیں امریکہ کے. انجرلک میں ایٹمی اڈے کہہ رہا ہوں, میزائل ہیں. تو انہوں نے راستہ بنایا نا کہ نو گو ایریا یہ ہے. تو پاکستان کے اندر ممکن ہے, پاکستان کے لوگ بہت, یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, پاکستان کے لوگ ہر 10 سال بعد انقلاب کرتے ہیں, لیکن غلط انقلاب کرتے ہیں اور ابارشن ہوتا ہے اس انقلاب کا. اس کو ہم کہتے ہیں ابارشن ہو جاتا ہے بیبی کا. آپ دیکھ لیں 77 دیکھ لیں, 87 دیکھ لیں بیبی کا, 97 دیکھ لیں, 2007 دیکھ لیں, 2007 کے بعد 14 دیکھ لیں, 2000 یہ بھی 9 دیکھ لیں, یہ 2003 پورا. یہ خواجہ احمد عباس سے انڈیا کے بہت بڑے رائٹر تھے, ان سے میری بات ہوئی تھی کہ وی آر اسٹرگلنگ فار ڈیموکریسی ان دا وے آف ریولوشنری موومنٹ. MRD کی موومنٹ چل رہی تھی, انڈیا میں گیا, انہوں نے میرا انٹرویو کیا. لیکن ہماری جو فکری بحران ہے, شاعری سے لے کے ادب تک, ہمارا ایک بہت بڑا ادیب ہے آج کل پوسٹ کلونیلزم پہ بولتا ہے, معذرت کے ساتھ لٹریری فیسٹیول میں فرما رہے ہیں پاکستان میں عوامی ادب نہیں لکھا گیا. وہ میں کہا بزنجو صاحب نے عوامی ادب نہیں لکھا, جالب نے عوامی ادب نہیں لکھا, اقبال بالی جس کو تم جانتے ہو عوامی ادب نہیں ہے, فلاں کی کتاب. اب اس نے چونکہ پڑھا ہی نہیں ہے پاکستان کا عوامی ادب, وہ ویسٹرن کتابیں پڑھ کے وہ پڑھا صحیح ہے, لمز میں بھی پڑھا رہا ہے, اس کو لٹریری فیسٹیول میں لوگ کلیپ کر رہے ہیں اپر مڈل کلاس کے. پاکستان میں عوامی مزاحمت بہت بڑی ہے. میں ایمانداری سے بتاؤں, ہمارے ملک کے لوگوں نے جو فکری مزاحمت, اس کی ڈائریکشن غلط ہوئی ہے اور اس کو مس لیڈ کیا جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس سطح پہ نان پارٹیزم ہوئے اور نو گو ایریا رکھیں آپ. یہ 2 ایریا میں نے کھل کے بتا دیے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا سر چٹان سے مارنے کے کہ جی میں اڑا دیں گا. میں نے بھی اڑایا ہوا ہے ضیاء الحق کے دور میں, جی ہم اڑا دیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تعلیم اور گاؤں زراعت, پاکستان زرعی ملک ہے, پاکستان کی آج بھی طاقت ہے. آج بھی ہم اگر زندہ ہیں نا بغیر $1 ارب لیے, سرپلس گندم, سرپلس کیلا, سرپلس دودھ, 1000 سال پرانی ایگریکلچر ٹیکنالوجی پر ہم زندہ ہیں. تو میری جان پاکستان کے اندر فکری بحران ہے اصل میں. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ میں اور کھل کے بات کروں, لوگ آگے ہی ناراض ہیں. افتخار عارف نے کہا کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس آپ کے خلاف شکایت لے کے اسلام آباد میں, فون پہ بتا رہے تھے جی آپ لبرلزم پہ اٹیک کر رہے ہیں. میں کہا میں کسی شخص کا نام لے رہا ہوں, آئی ہیو رائٹ ٹو کرٹیسائز, آئی ایم ناٹ لبرل. مولوی تو نہیں آتا مجھے کہنے کہ جی آپ مولویوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. لبرل خواتین نہیں ہیں, مجھے افتخار صاحب نے کہا. میں نے کہا میں نے کبھی کسی کا نام لیا؟
हाउ कम, आप इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि मैं ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड लेफ्टिस्ट, ये दो मुख्तलिफ धारे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक फिक्री बहरान है, हम रिचुअल्स पर जाते हैं, हम खूबसूरत लफ्ज़ों पे, तकरीरों पे, वो मोटिवेशनल स्पीकर की हो या मौलाना तारक जमील के सौती असरात से वो तकरीर करते हैं, वो तार चढ़ाओ, वो पीटीवी वाले जानते हैं, उनको वो पूरा फन आता था, वो पहले जान गया था कैसे वो करते हैं माइक लगा के। तो बेटा असल, मुझे कल किसी ने कहा कि मैं कहाँ से आगाज़ करूँ, वो बच्चा कहता है जी मेरा तो, अब मैंने कहा आप पहले उर्दू की सिब्त हसन की 6-7 किताबें पढ़ लें, फिर अली अब्बास जलालपुरी की पढ़ लें, आपको पता चलेगा आप किस तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं। आप छोटे लोग नहीं हैं, आप 1000 साल पहले जो शायरी करते हैं वो मौलाना रूम से कम नहीं है। बाबा फरीद की शायरी, वो शायरी इर्तिका की शायरी है, वो शायरी सोशल जस्टिस की शायरी है। हम जिस शायरी पर, और आप जिस औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, मैं खुल के कहूँ वो औरत के हकूक़ नहीं है, औरत के हकूक़ तो वो हैं जो मर्द के हकूक़ भी हैं। जो भट्टा पे मजदूर पे औरत मरती है, उसके साथ उसका बेटा भी मरता है, उसका भाई भी मरता है। ये कंपार्टमेंटलाइज करें, वो भी करें, हम भी करें। तो बेटा पाकिस्तान का फिक्री बहरान है, ये मेरा कंक्लूजन पिछले 30 साल से है, इसको दूर करना है और ये दूर होता है, अब तो होगा इंशाल्लाह। सर मेरा नाम मुबशर मेकन है। तैयब अर्दोगान की जो शख्सियत है, सियासत है, तुर्की और इस्लाम के लिए उनकी खिदमात हैं और उनके जो मुस्बत पहलू हैं उनकी तहरीक और जद्दोजहद के, और उसमें जो खामियां भी कुछ पाई जाती हैं, पाकिस्तान में उसका एक और तासुर भी है और वो ज़रा आप से बेहतर कोई नहीं समझेगा कि उस पर मेहरबानी फरमाएं और रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। उनकी पॉजिटिव देखें, अर्दोगान साहब ने 2002 में पार्टी बनाई, अक पार्टी, उसका नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, इंसाफ और तरक्की पार्टी। ये बहुत बड़ा नाम है। उनके जितने एडवाइज़र मेन थे वो कम्युनिस्ट थे 2-3, और उन्होंने दरवेश जो थे, क्या नाम था, बुलंद एजवत के एडवाइज़र थे, वो UNDP के नंबर 2 थे, कमाल दरवेश, उनकी इकोनॉमी को लेके चले। 2010 तक उनका एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड था, मल्टी क्लास पार्टी थी जैसे पीपल्स पार्टी होती है, राइट विंग की पार्टी है लेकिन टेंडेंसी सारी थी उसके अंदर। मैंने कहा कम्युनिस्ट, मेरे दोस्त कम्युनिस्ट उसको सपोर्ट करते थे। उन्होंने जो कमाल किया, हेल्थ सिस्टम यूरोप से ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक राइट विंग के जो उनके मदाह हैं उनको कॉलम लिख रहे थे, तो मैंने कहा कॉलम में तो आपने लिखा है जबरे अजीज़ है, जबरे जलील, क्या लफ्ज़ होते हैं, सपूत इस्लाम है। मैं कहा उनकी कोई काम तो लिखा नहीं है आपने। मैं कहा उनका काम मैं आपको बताता हूँ, डोर स्टेप पे बुलंद है। अर्दोगान के दौर में डोर स्टेप पे हेल्थ सिस्टम गया है। वो अपना इलेक्शन, अपना वोट इकोनॉमी पे लेते हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट में ये सहूलतें दी हैं, उन्होंने इतने 1000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और पहले अदवार से ज़्यादा स्पीड से काम किया है। इसीलिए जो अपोजिशन है हमारे वाली जमात, खुल के कहूँ, उसको दौड़ लगी हुई है कि वो तो डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा करते हैं। उन्होंने जो डेवलपमेंट का मॉडल लिया है वो ज़्यादा फास्ट है पुरानी हुकूमतों से। पहले भी थी, ये नहीं कि वो 100 हैं तो वो 20 थे, वो 100 हैं तो वो 70 थे या 60 थे। तो उन्होंने हेल्थ सिस्टम बहुत शानदार किया। यही वजह है कि आज दुनिया का लोग वहाँ हेल्थ के लिए आते हैं और क्वालिटी की हेल्थ है। दूसरा उन्होंने जो काम किया है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत पब्लिक किया है। वहाँ पे ऐसे नहीं है, पहले भी थी, ये नहीं कि पहले नहीं था, ये नहीं कि उसको एक बस में 4 बंदे जा रहे हैं लेकिन बस जा रही है। जहाँ पर मकान है वहाँ पर बस ज़रूर जाएगी, जहाँ मकान बन जाता है कानून है वहाँ पे बस का रूट दिया जाए। उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, यानी कि वो अब तालीम में इतने आगे चले गए हैं, मेडिकल में, सोशल साइंसेज में, साइंसेज में, इन 20 सालों में। अच्छा, ये सफ़र पीछे से जुड़ा हुआ है, मैंने पहले कहा ना, ये नहीं कि सिर्फ इस दौर, लेकिन उन्होंने रैपिड किया। अर्दोगान की कामयाबी का राज क्या है? इकॉनमी है। जहाँ से इकॉनमी कमज़ोर हुई है वो अनपॉपुलर हुए हैं, वो पिछले 7 साल से अनपॉपुलर हुए हैं। इसीलिए वो एक पार्टी के इत्तेहाद की वजह से कायम है जो 14% वोट रखती है, जिसका नाम है मिली हरकत पार्टी, जो कि नैरो नेशनलिस्ट है। जहां उन्होंने इकानमी पे कम तवज्जो दिया है और जंगों पे ज़्यादा तवज्जो दिया है, आर्मीनिया की जंग, सीरिया की जंग, इराक के अंदर कुर्दों की जंग,
تو اس کے بعد جب انہوں نے اکانومی پہ کم توجہ دی ہے، انفلیشن اب دنیا میں دوسرے نمبر پہ ارجنٹینا کے بعد، مہنگائی اتنی ہے کہ ناقابل یقین ہے وہ گیس سستے، لیکن ابھی بھی وہ اپنی اکانومی کے اندر سے ہی اگلا مارکا جیتنا چاہ رہے ہیں. ان کی ترقی کا راز ہیلتھ سسٹم سے لے کے اکانومی کو بہتر کرنا ہے. جہاں اکانومی کمزور ہوئی ہے وہ ان پاپولر ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو کالم لکھتے ہیں ان کی حمایت میں، ان کی کسی اکنامک ریفارم پہ، جیسے میکن صاحب نے سوال اٹھایا، کوئی نہیں بیان کرتا. میں نے کہا وہ اب آپ میرے سے پوچھیں گے تو پھر میں ہی لکھ لیتا ہوں. تو اردوان ہو یا کوئی ہو، ترکی کا جو کامیابی کی سارا سفر ہے وہ اکنامک ہے. ہاں، جو ڈیموکریٹائزیشن میں ریورس ہوا ہے وہاں پر، مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے، میرے ایک دوست نے کہا آپ ان کو ضرور ملیں. میں کہ کیوں؟ اچھا میں سمجھ گیا کہ کہتا ہے وہ اردوان نے ان کو انسٹرکشن دے دی. میں کہا میرا پہلا ہی انالیسس تھا کہ ناؤ ہی ول گو فار مور ڈیموکریٹائزیشن، کہ اب ہم زیادہ ڈیموکریٹائزیشن کر دیں. چونکہ وہاں ریورس ہوا ہے 8-9 سالوں میں، ڈیموکریٹائزیشن جو تھی اس کا پروسیس سلو ہوا ہے، اتھارٹیرینزم آیا ہے. لیکن اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی دے دی جائے. یعنی کہ جو فائنینشیل اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو پولیٹیکلی انہوں نے پھر ریئلائز کیا کہ اگر میں کوئی لیگیسی سیاسی چھوڑ کے جاؤں، چونکہ وہ نہیں اس کے بعد سیاست لڑیں گے. تو اردوان کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے. اردوان کا مقابلہ کرنے والی طاقتور جماعتیں تھیں، نہیں جیت سکیں، اور وہ مانتی ہیں کہ ہم نہیں جیت سکے. ہماری طرح نہیں ہے، ہم نہیں مانتے جی. تو ترکی کی ساری سیاست اکانومی کے گرد گھومتی ہے پچھلے 100 سال سے، اور کبھی کبھی ڈیموکریسی کے گرد زیادہ گھومتی ہے تو ڈیموکریٹائز ہو جاتا ہے. اسکرپٹ ایڈیٹر پی ٹی وی ہوم. میں یہ سوال نہ کرتا، لیکن اقبال کا تواتر سے ذکر ہوا ہے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا جو ہیں وہ ان کے ممدوح بھی ہیں. تو ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو وہ تفاوت پائی جاتی ہے ہمارے سارے لٹریچر میں. ہمارے ہاں 11 اگست کی جو تقریر ہے، جو سیکولر بات کرتے ہیں قائد اعظم، اس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا. دوسری طرف جب نام رکھا جاتا ہے تو اسلامیہ بھی ہے اور جمہوریہ بھی ہے. تو ہماری جو کنفیوژن ہے یہ کب ختم ہوگی؟ دیکھیں جی، شیروں پر آپ ریاست چلائیں گے تو پانی سے کار چلے گی. اس پہ میں لکھ چکا ہوں. شعر فلسفہ نہیں ہوتے. آپ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس اقبال کا پڑھ لیں، جو یا ان کی جو تحریریں پڑھ لیں. ہاں، مبارک صاحب بھی تو حتمی نہیں ہے نا. معذرت کے ساتھ، مبارک صاحب نے کوئی پیپلز ہسٹری نہیں لکھی. وہ میرا برا منائے ہوئے ہیں 12 سال سے. پیپلز ہسٹری نہیں لکھی انہوں نے رزاق جھرنے پہ نہیں لکھا، انہوں نے ادریس طوطی پہ نہیں لکھا، چونکہ وہاں سختی ہے نا. کرٹیسزم میرے پہ بھی ہو سکتا ہے. تو مبارک صاحب کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ پروفٹ ہیں تو دلیل، وہ اقبال پر وہ رائے دے سکتے ہیں تو میں مبارک علی صاحب پر بھی دیتا ہوں. وہ ناراض ہوئے تھے. میں نے کہا آپ نے پیپلز ہسٹری نہیں لکھی، آپ اتنے بڑے ہسٹورین ہیں، اب بات بتائیں نا مجھے. آپ اورنگزیب کے دربار پر لکھ رہے ہیں. اوکے، تو بات یہ ہے کہ اقبال کے شعروں پر اگر آپ ریاست چلائیں گے یا کسی ایک شعر پر، ہاں، تو ریاستیں شعروں پر نہیں چلتی. یہ تقریروں کی جو خوبصورتی کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، آئس کریم کی ٹاپنگ کے لیے بیسک چیز آئس کریم ہی ہے. تو دوسرا یہ ہے، آپ نے کیا کہا کہ اقبال کا قائد اعظم کی طرف بات کریں تو سیکولر تھے یا نہیں، ابھی تک ڈیبیٹ ہمارے یہاں چل رہا ہے. وہ تو ہم نے ڈیبیٹ چلائی، وہ تو سیکولر تھے. وہ تو سیکولر تھے. دیکھیں اب یہ پھر ڈیبیٹ شروع. آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر مبارک صاحب کے میں بھی دوست ہوں. قائد اعظم اگر آئیڈیلائز مصطفیٰ کمال پاشا کو کرتا ہے، کسی دیوبند کو یا جماعت اسلامی کو تو نہیں کرتے نا. اب قائد اعظم سے آپ انقلاب کی امیدیں بھی نہ لگائیں. میں نے پہلے کہا کہ میں یونینسٹ کا بڑا نقاد ہوا کرتا تھا، ایز اے پنجابی سرگودا سے ہوں. جب میں نے یونینسٹ کو پڑھا میں نے کہا یار یہ تو اپنے وقت کے ایک قسم کے انقلابی تھے. ہم تو کہتے ہیں جی ٹوانوں کی پارٹی تھی، سردار سکندر یاد کی پارٹی تھی، سر فضل حسین سر چھوٹو رام کی پارٹی بر صغیر کی پہلی نان کمیونل پارٹی تھی، جس نے پنجاب کے کسانوں کو سود سے بھی بچایا اور زمینیں واپس لے کے دیں. اور ان کا جو ریفارمز ہیں، اگر آپ پنجاب کا ماڈل پڑھیں تو چھوٹو رام سے بڑا ماڈل بر صغیر میں نہیں ملتا جو اندرا گاندھی نے اڈاپٹ کیا، سر چھوٹو رام. اب ہم چونکہ تاریخ میں، کل میں نے یہاں اسٹوڈنٹ سے بات کی، میں نے کہا ہم اینیمٹی پہ کھڑے ہیں. ہم ایک آخری فتویٰ لے بیٹھے ہیں. سیاست اور سماج آخری نہیں ہوتی،
اس میں ارتقاء ہوتا ہے. اقبال تو بہت مداح تھا اور جناح بھی بہت مداح تھا اتا ترک کا. اور اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اقبال حتمی ہے. اس کے بعد ایک جیسے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ سب سے وہ مارکسسٹ ہے, ٹروٹسکائٹ ہے, آج کا پروگرام کر رہا ہے ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ. میں کہا لیفٹ پہ کب کرو گے؟ کہتا ہے سب سے مشکل ہے, خود لیفٹسٹ ہے. کہتا ہے سنتے ہی نہیں ہے فوراً. کہتا ہے میں نے وہاں سوال کر دیا سب لیفٹسٹ سے کہ 200 سال پرانی فلاسفی ہے, اس کو آج کیسے نافذ کریں مارکسسٹ کو. کہتا ہے جی تسی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ ریزن کا نہیں ہے, یہ لاجک کا نہیں ہے. اصل چیز ریزن اور لاجک ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ ایک لفظ بولتا ہوں, یہ کسی میری پریکٹیکل فلاسفی کا نچوڑ ہے, اختلاف اور خلاف ہونے میں فرق ہے. میں آپ کے خلاف نہیں ہوں, آپ سے اختلاف کر رہا ہوں. یہ بہت باریک سی لائن ہے. تو جیسے ڈاکٹر مبارک علی ہیں, وہ اگر کہتے ہیں تو لازمی نہیں ہے وہ صحیح ہیں. تو ڈاکٹر مبارک علی نے بھی میری نظر میں تاریخ کی 3-4 کتابیں لکھی ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. باقی تو اپنے پہ بھی کہیں لکھ دی ہیں, مقدمے لکھ دی ہیں. تو یہ غلط ہے میں اگر ایسے تنقید کروں. لیکن اقبال اور جناح نے ان کو آئیڈیلائز کیا ہے. آپ اگر ان کی تحریر شعروں پر چھوڑ دیں تو آپ یوسف گرایا صاحب کی کتاب ضرور پڑھیں, وہ ترکی کے اوپر ہے. اور وہ کتاب ضیاء الحق کے زمانے میں ضبط ہوئی تھی, وہ اوقاف کے سیکرٹری تھے اس وقت. بس جی آخری سوال. ٹھیک ہے. طاہر صاحب آپ نہیں سوال کریں گے؟ چلیں خیر ہے, سوسائٹی ارریلیونٹ ہے نا. پروفیسر صاحب ہے جی سر, سیکرٹری ٹھیک کہہ رہے تھے, پروفیسر ہیں. واہ. اچھا, جدید ترکی کے 100 سال میں لٹریچر کس طرح کا لکھا گیا ہے اور لٹریچر کا کیا کردار ہے ان کی فکری ترقی کے اندر؟ واہ کیا سوال. لٹریچر کا بہت بڑا کردار ہے. آپ عدالت اولو کی کتابیں پڑھ لیں, 12 سال کی عمر میں گرفتار ہوتی ہے اور اس کی کتابیں پڑھنے لائق ہیں. ایسے لگتا ہے بلوچستان پر کتاب لکھ رہی ہے. اب آپ سمجھیں ترکی کے اندر 80 کے بعد جتنا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے وہ انبلیویبل امپریسیو ہے. میں ابھی ترکی تھا اور سرکاری مہمان تھا, انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا بک فیئر پہ. بڑے انٹلیکچوئل بلائے ہوئے تھے اور پبلشر بھی کچھ دنیا سے 10-12 اور رائٹ. ایک پبلشر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ہم نے 4.25 کروڑ کتابیں ایک سال چھاپی. میں نے وہ پوسٹ لگائی, لوگ کہتے ہیں صحیح کر لے. میں کہا نہیں 4.25 کروڑ ہی نے. میں دوبارہ جا کے پوچھا, اور کتابیں موت کا منظر نہیں ہے, مرنے کے بعد کتنے کیڑے آئیں گے یہ نہیں ہے. وہاں پر آپ نے یہ جس الف شفق کو ہم بڑے رومی سمجھ کے پڑھتے ہیں, یہ الف شفق کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑے رائٹر ہیں. مجھے کل ایک دوستوں نے یہی سوال کیا کون سا رائٹر آج کل پڑھا جا رہا ہے. میں نے کہا ان گرمیوں میں نے دیکھا ہے کہ خاقان گندائے, احمد امید, اورحان پامک کے علاوہ یشار کمال. یشار کمال کو آپ پڑھیں, اس کی 3 کتابیں. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک پبلشنگ ہاؤس اسی کام کے لیے بنایا تھا, نقصان کے لیے. لوگ اس کو میرا منافع سمجھتے ہیں. پرویز ہود بھائی تو چھوڑا ہے نا, تو میں نے تو سلسلہ رکھا ہوا ہے, انہوں نے بھی چلایا تھا مشل, تو خود انہوں نے کہا جب تو ہم نہیں چلا سکتے. تو ترکی کے اندر 80 سال میں یا 100 سال میں جو ناظم حکمت سے لے کے آج تک لٹریچر لکھا گیا ہے وہ ترکی کی طاقت ہے. اور ترک اتنی کتاب پڑھتا ہے, میں یورپ والوں سے زیادہ پڑھتا ہے. اسی لیے وہاں پر ایک مزاحمت رہتی ہے. اور ایک میں نے کتاب کا نام میں نے ہی تجویز کرتا ہوں ایز ایڈیٹر, اس کا نام میں نے اسی کی کتاب تھی, ہم گرفتار لفظوں کی رہائی. تو وہ آپ ضرور پڑھیں ایسی کتابیں. جمہوری پبلیکیشن نے کوئی 70 کتابیں اسی قسم کی ترجمہ کی ہیں. ان ہزاروں میں سے یہ ریاستی ادارے اتنا کام نہیں کرتے ہمارے ملک میں, معذرت کے صاحب فیتے ہی کاٹتے ہیں, اکیڈمی آف لیٹر میں لگ گئے ہیں, فلاں لگ گئے ہیں, فلاں لگ گئے ہیں, کام کچھ نہیں ہوتا. میں کھل کے کہوں چونکہ قیمت دیتا ہوں نا سچ کی. تو ہم نے جمہوری پبلیکیشن بنایا اس لیے تھا. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ فکر کتاب پڑھنے والا سب سے سنجیدہ ہے, سب سے غیر سنجیدہ 10 بجے کا شو دیکھنے والا. میرے سے پوچھتے ہیں آپ کی حامد میر کے بارے میں کیا رائے ہے. میں کہ پرانی پوچھتے ہیں, آج سب سے فیوریٹ اینکر کون ہے. یہ بچے پوچھتے ہیں میں اس کام میں لیکچر دینے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں رابرٹ فش. کہتا نہیں سر اینکر بتائیں. میں کہتا ہوں ڈیوڈ فراسٹ. نہیں سر اینکر. پھر میں کہتا ہوں ڈاکٹر دانش. ہمارے پنجابی 10 بجے کے بعد شو کو علم کی معلومات, شاہ زیب کے شو کو معلومات سمجھتے ہیں.
میں سچ کہہ رہا ہوں. پاکستان میں سب سے اچھا لٹریچر پڑھنے والے سندھی ہیں. میں سندھیوں کو پاکستان کی فکری طاقت مانتا ہوں. یہ میرا کنکلیوژن ہے. اور اس کے بعد بلوچی. یہ پاکستان کی فکری طاقت ہے. اس پورے پاکستان جو آج بچ گیا ہے پنجابی کتاب نہیں پڑھتا. چونکہ میں یہ ضرور کہوں گا پنجاب میجورٹی ہے. پنجابی آج بھی وہ پڑھے گا. عاصمہ شرازی کے کالم جو عمران خان کے دور میں پابندی لگ گئی. کھل کے گل کری نا. میں ایسے میں نے کیا کون سی میں نے وزارت لینی ہے. انہیں کو لٹریری فیسٹیول میں بلایا جاتا ہے جو نان لٹریری لوگ ہیں. واٹ اے کرائم. یہاں نقاد بلائے جاتے ہیں. پورا ایک ڈرامہ لگایا جاتا ہے. فاطمہ بھٹو کو کبھی بلایا گیا ہے؟ آپ کی بیٹی ہے اسی ملک کی. میرا نام ہے صرف. جی سر. میں آپ کی بات کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی کوئی مزید بات کرنے کی. صرف میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے کہا کہ تبدیلی فکر سے آئے گی. تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس دن تبلیغی نصاب کے ساتھ رائیونڈ میں میتھ اور جو ہے وہ بایولوجی یہ 2 مضمون شامل ہو جائیں گے تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. جب تک وہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ گراس روٹ لیول پہ ہم بلیک ہول میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں چند لوگ, ٹھیک ہے, یا کسی یونیورسٹی میں بات کر سکتے ہیں, بٹ دی کامن مین از گوئنگ ٹو رائیونڈ. اس کا قبلہ ابھی بھی تبلیغی نصاب ہے. میری اپنی چھوٹی سی لائبریری میں بھی تبلیغی نصاب ہی ہے. اور میں یہ اس سے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی اختلاف ہے, میں مسلمان ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ مسلم. ہمیں بھی نہیں ہے, ان کا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سٹک اپ ہوئے ہوئے ہیں. اور وہ جو کھیتی ہماری جہاں پہ ہم نے کاشت کرنی ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اور اس میں آج تک کسی نے ان امیروں کے ساتھ جا کر بات نہیں کی کہ یہ میتھمیٹکس یا یہ جو بایولوجی ہے, اب وہ بنو کے پروفیسر کو کیوں یہ مصیبت پڑی کہ اس کو وہ ڈارون کی تھیوری سے ریٹریٹ کرنا پڑا. بیکاز دا مین اس کے پاس صرف تبلیغی نصاب ہے. پلیز کوشش کریں کہ ہم یہ میتھمیٹکس اور بیالوجی ان کو شامل کروا دیں. آپ کا اس میں گرامی میں پرسنل حوالے سے جواب دوں گا, تو میں تو پرسنلی دے سکتا ہوں. میں سر یہ ہے کہ میرا نام سلیم بسمل ہے اور میں آزاد کشمیر سے سیکٹری ریٹائر ہوا ہوں. اور یہ حود بھائی نے یہ جب شروع کیا تو پہلے ڈر سا لگتا تھا کہ کسی کو پکڑ کے لے جائے گا. تو بلکہ اس دن پرسوں ہوا بھی کہ وہ افراد صاحب وہ بلوچستان اپنا افغان ریفیوجیز کے بارے میں کرنا چاہتے تھے تو باہر پولیس آ گئی اور میں بالکل دم دبا کے بھاگ گیا. تو آپ کو بات کرنی چاہیے تھی نا. یہ اب میں جواب دے دوں گا, سوال ہو گیا. دیکھیں لاہور میں ایک لٹریری بک فیئر تھا تو ہمارے ادارے کا بک سٹال تھا. ایک مولویوں کا پگیں پہنے ہوئے گروپ آیا. میری بیوی لبنانن ہے اینڈ شی واز شاکڈ. میں ایکٹیوسٹ ہوں بنیادی. کہتے سر آٹوگراف لینا ہے اور یہ کتابیں لینی ہیں. میری بیوی نے کہا کمال کیا ہے. میں کہا بدل گئے ہیں, میرے پاس لسٹ ہے جو بدلے ہیں ادھر سے. اس مولوی نے نہیں بدلنا, اس کا تو کاروبار ہے, وہ نیچے سے بدلنا ہے. اب میں وہ یہ کاشف صاحب میرے دوست ہیں, ثاقب صاحب میری ان چیزوں کے گواہ ہیں. بدلا جاتا ہے. آپ کام وہاں کریں. ہمارا انٹیلیجنشیا جو میرے طرح کا ہے وہ آسان کام ڈھونڈتا ہے. اب میرا ایک یار ہے وہ ہر لٹریری فیسٹیول میں ہوتا ہے. میں نے کہا نا عوام بھی آ. اب میں نام نہیں لیتا, اسلام آباد کا آپ کا یار ہے. تو وہ مولوی تو نہیں کہے گا کہ میں نے میتھمیٹکس, وہ کیوں لگائے گا؟ اس کے تو حصے کا 10 لاکھ وہاں ملا ہوا ہے اس کو بندہ. تو میں تو ان میں نہیں ہوں. میں تو ڈاکٹر مبشر سے سیکھا تھا, حنیف رامے سے سیکھا تھا, جو خود رسالہ چھاپ کے سڑک پر کھڑے ہو کے بیچتے تھے. رامے صاحب خود بیچتے تھے اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اکیڈیمکلی بھی. یونیورسٹی کالج جو تھا ان کی بیک گراؤنڈ. ڈاکٹر مبشر مرنے دم تک کتاب چھاپ کے رسالہ چھاپ کے خود دیتے بھی 12 روپے کا ہے. یوں بدلتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے, وہ مولوی نہیں بدلے گا, یہ میں بتا دوں. اسی طرح بدلے گا, بلیک ہول سے بھی بدلے گا اور بھی طریقہ. ہاں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیوں نہیں ہے. ختم جی, شکریہ سر, تھینک یو سر, بہت مہربانی. آپ کا شکریہ, آپ سب کا شکریہ.